बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ना लितहसीलिल इल्म व इशाअतिल इल्म वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मिनारतिल इल्म वल हिल्म व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से बहुत सारे शौकीन भाइयों और जवानों के मुसलसल इसरार पर सवाल और जवाब की ये दीनी मजलिस मुनक़िद हुई। जब आप हज़रात की तरफ से लगातार ये इसरार आता रहा कि हमारे सवाल किसी तरह से पहुँचाए जाएँ और हमें जवाब दिया जाए, तो बरखुरदार अज़ीज़ुल क़द्र मोहम्मद अनीसुर रहमान ने ये मजलिस मुनक़िद की और आपसे सवालात कलेक्ट किए और अब इस वक्त आपकी खिदमत में जवाबात अर्ज़ किए जा रहे हैं। सवाल भेजने से पहले जो उन्होंने तमहीदी हिदायत जारी की थी, उनकी रियायत करते हुए आप हज़रात ने बहुत मुनासिब, बहुत बेहतर, बहुत मुफीद और बहुत शौक़ का इजहार करने वाले सवालात भेजे हैं। अक्सर हज़रात ने अपने सवालों से पहले सलाम भी भेजा है। मेरी तरफ से तमाम भाइयों की खिदमत में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सय्यदुल मुरसलीन आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद मुबारक है, इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुवाल। नावाक़िफ़ इंसान की नावाक़िफ़ियत का इलाज पूछना है। जब इंसान किसी चीज़ से नावाकिफ़ होता है तो उस नावाकिफ़ियत का इलाज उसके सामने एक ही है, वो है कि जानने वाले से पूछे। लिहाजा आपका ये सवाल करना दर हकीकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान की उस हदीस पर अमल है और इस अमल के नतीजे में यकीनन आपको फ़ायदा होगा और आपके सवाल करने से जैसे आपको फ़ायदा होगा, दूसरे तमाम सुनने वाले और जहाँ तक ये सवाल पहुँचेगा उन तमाम भाइयों को भी इसका फ़ायदा होगा। सवाल आपने उभारा, जवाब उन तक पहुँचेगा, तो इस तरह से इशाअत इल्म का एक बेहतरीन सिलसिला शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इस मुफीद सिलसिले को आपके लिए, हम सब के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए। तो मैं अब तमहीदी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए आप हज़रात के सवालात ले करके इख्तसार के साथ मुख्तसर अंदाज में जवाबात अर्ज़ करता हूँ, और अगर खुदा न खास्ता किसी सवाल के जवाब में आपको तशफ़ी नहीं हुई तो उसके लिए अलग से भी आप सवाल भेज सकते हैं ताकि मज़ीद तशफ़ी की हो सके। हमारे भाई हैं राशिद साहब, वो सोपुर से सवाल करते हैं, एक आम मुसलमान पर कितना इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है? इसका जवाब ये है कि एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारनी है और सारी ज़िंदगी गुजारनी है मुसलमान बनकर, तो लिहाजा ज़िंदगी के तमाम वो मामलात जिन मामलात के साथ इसका ताल्लुक़ होगा, उन तमाम मामलात का दीन इल्म हासिल करना लाजिम है और ये फ़र्ज़ है। मशहूर हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ से मुराद ये है कि जो चीज़ें हर मुसलमान को लाजिमन करनी है, उन चीज़ों का इल्म हर मुसलमान को हासिल होना ज़रूरी है। मसलन नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है तो नमाज का पूरा तरीक़ा सीखना ज़रूरी है। रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है तो रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है उनमें से अहम चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नमाज तभी अदा कर सकेगा कि जब इंसान पाक होगा, वज़ू और गुस्ल दोनों उसके हैं, तो लिहाजा हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, गुस्ल किन चीज़ों से टूटता है, वज़ू का तरीक़ा क्या है, गुस्ल का तरीक़ा क्या है। इसी तरह से जो चीज़ें हम खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं। हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है कि इस्लाम ने एक मुसलमान के लिए कौन कौन सी चीज़ें हराम की हैं ताकि वह अपने आप को उससे बचाए। एक बिज़नेसमैन जब बिज़नेस करने के लिए बैठेगा तो इस्लाम ने जिन जिन बिज़नेस के मुतालिक जो ज़रूरी अहकाम बयान फरमाए हैं, उनमें यह भी कहा होगा कि बिज़नेस करने वाले को ये चीज़ करना गुनाह है, ये चीज़ करना हराम है, ये चीज़ करना नाजायज़ है। तो जो चीज़ें इस्लाम ने नाजायज़ कर दी हैं, बिज़नेस करने वाले को उन तमाम चीज़ों को जानना ज़रूरी है ताकि उसे इंसान परहेज़ करे। इंसान को निकाह करना है, इस निकाह करने में बहुत सारी चीज़ें लाजिम हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाह के मामले में हराम हैं। तो जो लाजिम है वो मुसलमान को जानना ज़रूरी है और जो चीज़ें हराम हैं उनको जानना भी ज़रूरी है।
اسی طرح سے مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا ہونے کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسی جملے بول دیتا ہے جن جملوں کے بولنے کی وجہ سے نکاح میں اثر پڑتا ہے، تو ان کو جاننا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہوگا تو فوراً پوچھنا ضروری ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ جملہ بولا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ جن چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہمیشہ ہے اور وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے پوچھ کر حاصل کریں، چاہے پڑھ کر کے حاصل کریں۔ پوچھ کر حاصل کریں گے تو مستند عالم سے پوچھنا ضروری ہے، اور پڑھ کر کے حاصل کریں تو مستند لٹریچر اور مستند کتابیں پڑھ کر کے جاننا ضروری ہے، اور اس پڑھنے اور پوچھنے کے دوران جہاں کہیں کنفیوژن ہو جائے وہ کنفیوژن کسی جاننے والے سے دور کرنا ضروری ہے۔ دراصل ہر مسلمان کو کچھ چیزیں ہر حال میں انجام دینی ہیں، مثلا کپڑا پہننا ضروری ہے، اس کپڑے میں کون کون سی چیزیں اسلام نے لازم کی ہیں یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور کون سا کپڑا اسلام نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ اس حرام کپڑے کے استعمال کرنے سے انسان بچے۔ مثلا دنیا میں لکوڈ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ لکوڈ چیزیں پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، جوس بھی ہیں، شربتیں بھی ہیں، اور طرح طرح کی لکوڈ دوائیاں بھی ہیں، اور خدا نخواستہ بیئر شراب بھی ہے۔ تو اب ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے ان تمام لکوڈ چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیز حرام ہیں۔ جو حلال ہیں ان کو استعمال کرے گا، اور جو چیز حرام ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مثلا ایک آدمی ملازم ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا ملازم ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہو، تو ملازمت کے دوران اسلام نے کیا احکام بیان کیے ہیں، ملازم کو کیا کیا کرنا چاہیے، اور ملازم کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہر ملازم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھے، تاکہ کرنے والے کاموں کو وہ کرے، اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے۔ آدمی جس پروفیشن کے ساتھ ہوگا اس پروفیشن میں جو چیزیں اسلام نے لازم کی ہیں وہ جاننا ضروری ہے، اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں اسے بچنا ضروری ہے۔ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو وفات پانے کے بعد پھر اسلام نے کیا چیزیں لازم کی ہیں، تو جواب یہ ہے وفات ہونے کے بعد پھر لازم کی ہے کہ مسلمان کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، یہ ساری ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے کام کرنے ہیں، جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب ان کے آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، اس کے ہاں تعزیتیں ہونی ہیں، اور 3 دن کی تعزیتوں کا یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ساجد میر صاحب کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، سوال ان کا ہے اسلام کو کیسے سمجھیں، یا اسلام سمجھنا اور اسلام کے بارے میں پڑھنا کہاں سے شروع کریں؟ جواب یہ ہے کہ اسلام در حقیقت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام میں ایک بہت بڑا چپٹر ہے کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اور اسلام کا دوسرا بہت بڑا چپٹر، دوسرا بہت بڑا عنوان ہے کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے، کچھ کاموں کو انجام دینا ہے، اور تیسرا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ ماننے والی چیزوں کو ماننا ہے، کرنے والی چیزوں کو کرنا ہے، بچنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ جو ماننے والی چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کے آخری نبی کو خاتم النبیین ماننا، صحابہ کرام کو صحابی ماننا، فرشتوں کو تسلیم کرنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس کو یقین کر لینا۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کے ماننے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا ہے، اللہ کو ویسا ہی ماننا جیسے اللہ کے نبی نے کہا۔ اللہ نے تمام نبیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ویسا ہی ان نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے دونوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی دونوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں جیسے انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح سے فرشتوں کی ایک مخلوق ہے، ہمیں ماننا ضروری ہے۔ غرض یہ کہ یہ ماننے والی چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تمام اعمال کا حساب ہونا ہے، قیامت کے ایک طویل زمانے کا ایک دن ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا، اس پر تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، تمام انسانوں کے اعمال سامنے لائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر ان کے فیصلے ہوں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگوں کے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جن تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، تو یہ ہے ماننے کا عمل۔ اور دوسرا ہے پھر کرنا، تو ہر مسلمان پر کچھ چیزیں کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ وہ جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں کچھ بہت زیادہ ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، ان کو کہتے ہیں فرض، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے ہیں مگر وہ اتنے زیادہ ضروری نہیں، اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو فرض کو جاننا بھی ضروری ہے اور سنت کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آدمی اس پر عمل کرے۔ اور تیسری چیز ہے اسلام نے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں، مثلا شرک حرام ہے، ماں باپ کے نافرمانی حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زناکاری حرام ہے،
چوری حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، دکاندار کا بزنس کے اندر ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا حرام ہے، غلط ریٹ لگانا حرام ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچنا حرام ہے، ایکسپائر مال جو ہے وہ جھوٹ بول کر کے بیچنا حرام ہے، ڈپلیکیٹ مال جو ہے وہ اوریجنل کے نام پر بیچنا حرام. یہ جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں سے بچنا ہے. تو ہم اب کہاں سے شروع کریں گے؟ جواب نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں مجھے ماننی ہیں میں تمام چیزوں کو مان رہا ہوں یا نہیں. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، یعنی ایک مسلمان کہ میں اللہ کو مانتا ہوں ویسا ہی جیسے اللہ کے نبیوں نے کہا، میں اللہ کے نبی کو ویسا ہی مانتا ہوں جیسے اللہ نے کہا، میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ کس طرح سے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا یہ اللہ کی قدرت میں میں تسلیم کرتا ہوں. تو وہ ایک چیپٹر ہم کو حاصل ہو گیا. اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو چیزیں فرض ہیں ان فرض چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے، وہیں سے شروع کرنا ہے. فرض ہے، سب سے پہلے نماز فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو کرنا جانتا ہو اور غسل کرنا جانتا ہو. اور وضو اور غسل جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی سے جڑا ہوا ہے، تو پاکی اور ناپاکی کو جان کر کے وضو سیکھنا ہے، غسل سیکھنا ہے، نماز سٹارٹ کرنی ہے. اب نماز کے سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آدمی نمازی بن گیا. آگے جب رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں. پھر جو ہی اللہ تعالیٰ شانو مال عطا کریں گے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں بحیثیت مسلمان کے مجھ پر حرام ہیں، ان تمام چیزوں سے میں آج ہی سے بچنا شروع کر دوں گا. تو بس اس طرح سے انسان اسلام میں آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک ایک اچھے درجے کا مسلمان انسان بن جاتا ہے. مدثر احمد خان صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، بہت مبارک، براہ کرم مجھے کچھ اسلامی کتابوں کے نام بتائیں جو مجھے علم، ایمان اور اسلامی فکر کے حصول میں مددگار ثابت ہو. ساتھ میں فرماتے ہیں دنیاوی علوم کا ایک طالب علم ہوں اور ساتھ ساتھ اسلامی لٹریچر پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے، مہربانی کر کے کچھ کتابوں کے نام بتائیں جو اپنے مطالعے میں رکھوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے جوان اسی طرح کا شوق رکھتے ہیں. اس طرح کے تمام جوانوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ اس لیے کہ اگر آپ علم دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ادھر سے آپ اس وقت دنیاوی علوم پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اب اگر آپ اسلامی کتابیں بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس اسلامی معلومات کیسے آئیں گی؟ اور جب اسلامی معلومات آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ مسلمان بن کر زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس لیے آپ کا شوق بہت مبارک، اور یہ شوق ہی نہیں تو فریضہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. بہرحال میں مقرر دوبارہ آپ اور آپ جیسے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں دینی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، فقہ بھی پڑھنی ہے، سیرت بھی پڑھنی ہے، اسلامی تاریخ بھی پڑھنی ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح سے متعلق کتابیں جو فکری اصلاح اور عملی اصلاح کی کتابیں وہ بھی پڑھنی ضروری ہیں. دراصل اسلامی علوم الگ الگ شعبوں پر مشتمل ہیں. علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ اور علوم التصوف یا علوم الاحسان، اور اسی میں ہے علوم تفسیر. اب اسی میں ہے علم سیرت. اب انسان شروعات کہاں سے کرے گا؟ تو پہلے نچلی سطح پر شروع کریں گے. اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کا ایک اچھا انتظام کرنا چاہیے کہ جو بہت صحیح طور پر آپ کو ناظرہ قرآن شریف پڑھا سکے. پہلے کسی ایسے عالم کے پاس، کسی ایسے مدرس کے پاس، کسی ایسے امام کے پاس قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، اور جب سادہ قرآن آپ صحیح طور پر پڑھنے لگیں گے تو آپ کا پہلا درجہ پورا ہو جائے گا. اور اسی بیچ میں آپ اپنی نمازیں بھی صحیح کر لیں اور ساتھ میں دعائیں بھی یاد کر لیں. نمازیں مکمل طور پر صحیح کر لیں کسی جاننے والے سے، اور اس کی ورڈنگ بھی صحیح کر لیں. قرآن کریم ناظرہ صحیح طور پر پڑھ لیں، اور جو ضروری دعائیں ہیں وہ ساری ضروری دعائیں یاد کر لیں. اس کے بعد پھر جب آپ اسلامی لٹریچر پڑھنا شروع کریں گے تو تفسیر میں سب سے آسان والی تفسیر جو اس وقت ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن. تقریباً اس سے زیادہ آسان ترجمہ قرآن اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ آسان ترجمہ قرآن سے آغاز کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت آسان اور بہت مختصر تشریحی حواشی بھی لکھے گئے ہیں. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو اس سے ذرا بڑی والی تفسیر ہے، اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن آسان تفسیر. لکھنے والے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی. پھر اس کو پڑھیں، اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا اس سے اور آگے ہے. جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ بڑی اردو کی تفسیریں پڑھ سکتے ہیں. ان بڑی اردو کی تفسیروں میں سے معتبر ترین تفسیر ہیں تفسیر معارف القرآن جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تھی. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے یا اگر اس کو آپ آڈیو میں سنیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پر فہم قرآن کا دروازہ کھل جائے گا. یہ ہے
ترجمہ قرآن کے سلسلے میں، ساتھ میں قرآن کریم کا تعارف ہو جانا چاہیے، اس کے لیے کتاب ہے علوم القرآن۔ اس علوم القرآن میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے، قرآن نازل کیسے ہوا، قرآن جمع کیسے ہوا، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کے متعلق ضروری باتیں کیا ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ علوم القرآن کے نام سے مختلف حضرات کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یہ چیزیں تو آپ کو قرآن کے متعلق پڑھنی ہیں۔ ساتھ ہی میں قرآن لاجواب کتاب، یہ اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو قرآن کی حقیقت اور قرآن کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ نمبر 2 پر حدیث کا مطالعہ۔ حدیث کا مطالعہ بالکل شروعات سے جب کریں گے تو سب سے پہلے حدیث کی وہ چھوٹی کتاب پڑھنی چاہیے جس چھوٹی کتاب میں آسان حدیثیں، جن کے لیے گہرے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، جس کے لیے طویل مطالعے کی بھی ضرورت نہیں، اور جس میں بہت لمبی دقیق بحثیں بھی نہیں ہیں۔ پہلے اس طرح کی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اگر مشورہ دوں گا تو میں آسان ترین حدیث کی کتاب کا مجموعہ کا مشورہ دوں گا، اور وہ ہے معارف الحدیث۔ یہ لکھی ہے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے معارف الحدیث کے نام سے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احادیث ہیں، مگر وہ قانونی احادیث نہیں ہیں بلکہ وہ اصلاحی اور عملی احادیث ہیں۔ تو پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب انگریزی میں بھی اویلیبل ہے اور انگریزی کا ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر آصف قدوائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اردو میں معارف القرآن معارف الحدیث کے نام سے، اور انگریزی ترجمہ اس کا ہوا ہے جو غالباً یہاں کے مارکیٹ میں بھی ملتا ہے، اور اگر نہیں تو لکھنؤ سے یہ معارف الحدیث انگریزی والی چھپی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ جب اس کا مطالعہ کرنے سے آپ فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد اس سے بڑی والی کتابیں آگے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میں مشورہ دوں گا الترغیب والترہیب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو علامہ منذری کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کرنا چاہیے جو حضرت امام نووی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلی والی کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلے مشکوٰۃ شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اس کی شروحات بھی ہیں۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد والی کتابیں ہیں پھر صحاح ستہ، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، اور اس کے علاوہ دوسری حدیثی کتابیں ہیں جیسے سنن بیہقی، سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن سعید ابن منصور، صحیح ابن حبان، صحیح ابن عوان وغیرہ۔ یہ تمام کتابیں، یہ ہے حدیث کے مطالعے کا طریقہ۔ اور اس بیچ میں اگر کہیں بھی کوئی سوال پیدا ہوتا ہو یا کہیں کنفیوژن ہوتا ہو تو کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پوچھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ احادیث جن احادیث کا تعلق مشکل مباحث سے ہے، مثلا عقائد کی بحثیں، مثلا مسائل کی بحثیں، اور ان مسائل کی بحثوں سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں چونکہ بعض دفعہ حدیثیں ایک حدیث کمزور ہوتی ہے، ایک حدیث مضبوط ہوتی ہے، کبھی حدیث بظاہر آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اس ٹکراؤ والی حدیث میں عمل کس پر کرنا ہے، وہ تمام فقہا کی بحثوں کے بعد ہی وہ حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ابتدائی مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس طرح کی تمام حدیثوں میں حدیثوں کا مطالعہ نہ کرے، ورنہ وہ کنفیوژن کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں میں جب یہ پڑھائی جاتی ہے تو سب سے اخیر میں یہ بحثیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے پہلے نچلی سطح پر جو ہیں وہ ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے جن احادیث میں کنفیوژن نہیں ہوگا اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب لکھی ہے، اسی طرح سے انہوں نے ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے الادب المفرد کے نام سے، پہلے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے حدیث کے متعلق۔ سیرت پاک پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی کتاب سے آغاز کرنا چاہیے۔ مثلا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے چھوٹی سیرت کی کتاب لکھی ہے، اسی طرح سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت کی چھوٹی کتاب لکھی ہے۔ پہلے ان 2 کتابوں کا مطالعہ، اس کے بعد اس سے بڑی کتاب کا مطالعہ، اس کے بعد اس سے، اور اخیر میں جو بہت بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سیرت رحمۃ للعالمین، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی، اسی طرح سے سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سے سیرت خاتم الانبیاء علامہ اظہری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو 5-6 جلدوں میں ہے۔ جب یہ بڑی والی سیرت کی کتاب آپ پڑھیں گے تو گویا سیرت کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فقہ اسلامی میں آغاز کرنا چاہیے تعلیب الاسلام سے، وہ جو بہت چھوٹی کتاب ہے اور بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ جب اس سے بیس بن جائے گی، اس کے بعد اس سے اگلی والی کتاب ہے دین کی باتیں، یہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کے بعد اس سے بڑی والی کتاب ہے اسلامی فقہ، پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس سے بڑی والی کتاب اسلامی فقہ ہے دوسرے اسی نام سے، اور لکھنے والے کا نام ہے
حضرت مولانا زوار حسین، انہوں نے اسلامی فقہ پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے، اس میں تقریباً ہر باب سے متعلق تمام اہم ترین مسائل ہیں، اور اس بیچ میں جہاں کبھی کسی مسئلے کے متعلق کنفیوژن ہو جائے، تشفی نہ ہو جائے، تو کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ تاریخ اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پہلے مختصر تاریخ پڑھنی چاہیے، مختصر تاریخ اسلام، اس کے بعد پھر اس سے والی مفصل تاریخ پڑھنی چاہیے، اور وہ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، جن میں مثلا تاریخ ملت لکھی ہوئی کتاب ہے علامہ انتظام اللہ شہابی کی، اور اسی طرح سے تاریخ اسلام لکھی ہوئی ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی۔ اور بس یہ تاریخیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا، اور اس کے بعد پھر علاقائی تاریخیں جو الگ الگ لکھی گئی ہیں، مثلا کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا اس کے لیے الگ تاریخ پڑھنی پڑے گی، دوسرے کسی خطے میں اسلام کیسے پہنچا اس کے لیے الگ تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ بس یہ ہے کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف، جس کے ذریعے سے آپ اسلامی فکر اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ فکری طور پر جو کتابیں آج کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، میں ان میں سے چند مصنفین کا نام بتاتا ہوں، ان مصنفین کی کتابوں کو اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارا فکری اور عملی فائدہ ہوگا۔ ان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب، اس طرح سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور اس طرح کی دوسری بہت ساری شخصیات ہیں۔ ان شخصیات کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ انسانی اسلامی فکر آپ کا مضبوط اور پختہ ہو جائے گا۔ خطبات جو لکھے گئے ہیں ان میں بعض بہت قیمتی اور علمی خطبات ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات بہاولپور ہیں، علامہ سلیمان ندوی کے خطبات مدراس ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے خطبات علمی ہیں، اسی طرح سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خطبات فقیر ہیں یہ خطبہ، اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے خطبات محمود ہیں۔ یہ خطبات جب آپ پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اسلامی فکر مضبوط ہوگا، اور اسلامی ذہن بنے گا، اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ زبیر احمد صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، کشمیر میں اکثر لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور کئی قسم کے بیانات سنتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا علم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وہ علماء کے خلاف بدزبانی بھی کرتے ہیں اور غلط بیان بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی علماء کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا علم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مہربانی کر کے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے خلاف بدزبانی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، سباب المؤمن فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن نہ بد کلام ہوتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے، نہ بدگو ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے متعلق بد زبانی کرتا ہے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور لیکن جس کے خلاف بد زبانی کی جائے، اگر وہ عالم بھی ہے اور آپ اس کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں تو اور زیادہ برا گناہ ہے۔ اگر آپ کو کسی عالم سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنے کے معنی بدزبانی نہیں ہے، بلکہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس سے بات کی جائے، اور بات کرنے کے بعد کہا آپ کا فلانا نقطہ نظر میں نے اس طرح سے سنا ہے، میرا علمی اختلاف اس سے یہ ہے، سنجیدہ انداز میں مہذب اسلوب کے ساتھ، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، دکھ پہنچائے بغیر، کرٹیسائز کیے بغیر سنجیدہ انداز میں علم و گفتگو کرنے کا تو حق ہے، لیکن بدزبانی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزام تراشی کرنا، تہمت تراشی کرنا، یہ مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور علماء کے خلاف تو اگر کریں گے تو اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کے خلاف بدزبانی کرنے کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ فتاویٰ کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف بدزبانی کرنے کی کون سی صورت ہے جس صورت کے نتیجے میں آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فتویٰ کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے فتاویٰ عالمگیری، جو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے علماء کے پورے پینل کو بٹھا کر کے وہ فتویٰ کی کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں پورا ایک باب لگا ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کون کون سی بات سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہے علماء کی تحقیر کرنے سے، علماء کی خلاف بدزبانی کرنے سے اور ان کی توہین کرنے سے کچھ صورتوں میں، کچھ حالتوں میں آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ عام مسلمان کے حق میں بدزبانی کا اختیار نہیں ہے تو علماء کے خلاف بدزبانی کرنا تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب کسی دور میں کسی جگہ کے مسلمان اپنے علماء کے خلاف بدزبانیاں کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عوام علماء سے کٹ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عوام بگڑ جاتے ہیں، سدھار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سدھار جس طبقے سے ہونے والا تھا، ان سے آپ نے بدزبانی کر کے لوگوں کو کاٹ دیا ہے۔
اور یہ دنیا میں مہم ہے، کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے علماء سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھٹکانا بہت آسان ہوگا، اور جس جگہ کے لوگ اپنے علماء سے کٹ گئے وہاں کے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی جگہ کے لوگ ڈاکٹروں سے کٹ جائیں تو بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض علماء کے اندر طرح طرح کی کمیاں ہوں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو چاہیے اپنی کمیاں دور کریں، لیکن کسی عالم کی کمی کے معنی یہ نہیں کہ آپ تمام علماء کے خلاف بدزبانی کرنے لگیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام جس سورس کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھے گا وہ سورس جب غیر معتبر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر گمراہ ہونے میں اور نئی نسل کے بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ بہرحال جو بھائی بھی علماء کے متعلق اپنی زبان کھولنا چاہتے ہیں وہ پہلے بہت اچھی طرح سے سوچیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کا جواب دے پائیں گے یا نہیں، اور اللہ جب پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے میرا دین پڑھا تھا اور وہ تم کو دین سکھا رہے تھے ان کے اندر اگر کمیاں تھی تم کو کیا حق تھا ان کے خلاف بدزبانی کرنے کا، اس کا تو مجھے جواب دو۔ اور یہ وہ عیب ہے جس عیب کے نتیجے میں دنیا کی دوسری قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کے خلاف لوگ بدزبانیاں کریں گے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انہیں کا ایک دوسرا سوال ہے، لکھتے ہیں آج کل سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں استاد و طلبہ بات بات پر دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بات بات پر دین کا مذاق اڑائے اور دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑائے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے ناجائز؟ تو جواب، پہلی بات یہ ہے دین کا مذاق اڑایا جائے چاہے وہ دین کے عقائد کے قبیل سے ہوں یا دین کے مسائل کے قبیل سے ہوں، جب کوئی مسلمان دین کے کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ جہاں بھی ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ہوں، چاہے وہ دفتروں میں ہوں، چاہے سکولوں اور کالجوں یونیورسٹی میں ہوں، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بن کر جی رہے ہیں، پھر اگر اپنے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ رہا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم پہلے نرمی اور ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی دردمندی کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے دین کا مذاق اڑانے سے ہو سکتا ہے آدمی کا دین خطرے میں پڑ جائے، بہتر نہیں ہے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے دور ہو جائیں، ان سے دور۔ لیکن پہلے مرحلے پر ہم نرمی سے، محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے جیسے کوئی بچہ کسی نالی میں پڑا ہوا ہو اور وہ نالی میں گندگی کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ہم نفرت کرنے کے بجائے بچے کو ہمدردی کے ساتھ نکالنے کی کوشش کریں گے، صفائی کرنے کی۔ اسی طرح سے ان بھائیوں کے ساتھ معاویہ، لیکن اگر وہ سدھرنے والے نہ ہوں تو پھر اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ان کے اس مذاق اڑانے کی نحوست ان پر تو جو آنے والی ہے وہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور ہم پر بھی وہ نحوست نہ آ جائے۔ ویسے یہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہے کہ جب لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کا مذاق اڑائیں، اللہ کے بیان کیے ہوئے حکم کا مذاق اڑائیں اور پھر اپنی جگہ مگن ہوں اور احساس بھی نہ کریں کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر وہاں یا تو ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو جبراً ان سے کفر کروائیں گے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانہ ان سے دین چھین لیتے ہیں اور چھیننے کے بعد ان کو ایسی بربادیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، دین کا مذاق اڑانا کسی سماج میں جب پایا جانے لگتا ہے اس کے اگلے حالات بے انتہا خطرناک آتے ہیں، اور دنیا کے بے شمار خطوں کا یہی حال ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر مسجد شریف میں امام صاحب سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی قرات بھی صحیح نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام صاحب سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہے ہیں وہ کیا غلطیاں ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو قرات میں غلطیاں کر رہے ہیں وہ کس قسم کی غلطیاں ہیں۔ دراصل بعضی غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن کے معنی بگڑ جاتے ہیں، تو اگر ایسی غلطی ہے تو پھر نمازی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسے امام کو امام رکھنا ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ مسجد کے انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو وہ امام نہ رکھیں جس کی قرات صحیح نہ ہو۔ جب ہم ہر چیز کے لیے سٹنڈرڈ ڈھونڈتے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو امام بنائیں جس کے اندر کوالٹی موجود ہو، صفات موجود ہوں، اس کی قرات صحیح ہو، اس کا حلیہ صحیح ہو، وہ گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں اور تمام برے کاموں سے وہ بچا ہوا ہو،
جیسے ہر چیز کے لیے ہم کوالٹی اور شرائط ہیں، اسی طرح سے امام کے لیے بھی شرائط ہیں. تو شرائط سے آراستہ انسان کو امام بنانا چاہیے. مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور اگر کسی جگہ پر ایسا امام ہے جو سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہا ہے، قرات اس کی صحیح نہیں ہے، تو اس امام کے نماز کے درست سے نادرست ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے اس امام کو چیک کرنا ہوگا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سنتوں کے خلاف کیا کیا غلطیاں ہیں، اور جو غلط قرات ہے وہ کس درجے کی غلط قرات ہے. تب فیصلہ ہو سکے گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے، تو جواب میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو سب سے بہتر انسان ہے اس کو امام بنایا جائے. موجود لوگوں میں جو سب سے بہتر انسان کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، آداب و اصول کے اعتبار سے، جس کے اندر سب زیادہ خوبیاں ہیں اسی شخص کو امام بنانا چاہیے. اس کو ہم دوسرے آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ کم سے کم امام کے اندر 5 باتیں پائی جانی چاہیے. نمبر 1، اس کی قرات بالکل صحیح ہو. نمبر 2، نماز کے ضروری مسائل سے وہ واقف ہو. نمبر 3، اس کے عقائد درست ہوں، غلط عقیدے کا حامل نہ ہو. نمبر 4، تمام گناہ کبیرہ سے وہ بچا ہوا ہو. اور نمبر 5، اس کا لباس اور وضاقتہ شریعت کے مطابق ہو. یہ 5 چیزیں کم سے کم اس کے اندر پائی جانی چاہیے تو اس کو امام بنایا جانا چاہیے. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے باب الامامہ کے نام سے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ امام کس کو بنانا چاہیے اور ان کی صفات اور شرائط کیا ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کس آدمی کی امامت مکروہ ہے، کس آدمی کی امامت درست نہیں ہے، کس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال امام کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا. محمد عمران صاحب جموں سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا جائز ہے ناجائز؟ کیا اس بارے میں کسی معتبر فقہ اکیڈمی کا کوئی فیصلہ ہوا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یوٹیوب چینل سے پیسے کمانے کی مختلف شکلیں ہیں. ان شکلوں میں سے کچھ شکلوں میں تو جائز ہے اور کچھ شکلوں میں ناجائز ہے. جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ایک ادارہ ہے، ادارہ المباحث الفقیہ. اس مباحث فقیہ کے ایک سیمینار میں اس پر باقاعدہ بحث ہوئی ہے اور بتفصیل کے ساتھ وہاں مسائل طے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کون سی شکلوں میں پیسہ کمانا جائز ہے اور کون سی والی شکل میں ناجائز ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کچھ شکلیں جائز کی ہونے اور کچھ شکلیں ناجائز ہیں. محمد عرفان قاسمی صاحب بونجوا سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کو نئی گاڑی خریدنی ہو تو اس کی شرعی صورت کیا ہے جس سے انسان سود سے بچ سکے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نئی گاڑی خریدنے کے لیے تو عام طور پر جو بینکنگ کے ذریعے فائنانسنگ ہوتی ہے اس میں تو بہرحال سود ہوتا ہے. یعنی آپ گاڑی جب خریدیں گے اور بینک آپ کی طرف سے وہ پیسہ ادا کرے گا، آپ کو واپس بینک کو جب پیسہ بھرنا ہوگا تو اس میں سود دینا کا گناہ رہے گا. اب اس وقت سب سے آسان شکل جو بغیر سود کے گاڑی خریدنے کی بن سکتی ہے وہ یہ ہے، اگر کسی آدمی نے گاڑی خریدی ہو بینک سے اور وہ آپ کو وہ گاڑی بیچ دے اور اس کا اور بینک کا معاملہ ان کے درمیان رہے اور آپ کو وہ گاڑی بیچ دے اپنا نفع لگا کر. مثلا فرض کیجئے 4 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، بینک نے فائنانس کیا، اب یہ بینک کو پیسہ ادا کرتا رہے گا، چاہے یہ 5 لاکھ ادا کرے یا 6 لاکھ ادا کرے، جتنا دیر تک ادا کرتا رہے گا اتنا زیادہ انٹرسٹ دینا پڑے گا. لیکن ہمیں اس نے گاڑی بیچ دی مثلا 6 لاکھ روپے کی اور یہ 6 لاکھ روپے ہم انہیں قسطوں میں ادا کریں گے، تو ہمارے پاس یہ جو گاڑی آئی یہ جائز آئی. اور وہ جو بینک کو پیسہ دے گا وہ بینک ایک تو بنیادی گاڑی کی قیمت بھی دے گا اور اس کے ساتھ اضافی رقم جو سود کے نام پر دے گا، تو سود دینے کا گناہ اس شخص کو رہے گا. یعنی گویا جس شخص نے بینک کے تھرو گاڑی خریدی ہے وہ اگر ہمیں گاڑی بیچتا ہے اپنا نفع لگا کر اور ہم قسطوں میں پیسہ ادا کریں گے تو ہماری گاڑی جائز ہوگی. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی بینک یا کوئی ادارہ تیار ہو جائے اس کے لیے کہ وہ گاڑی پہلے خود خریدے کمپنی سے اور گاڑی خرید کر پھر اپنا نفع لگا کر ہم کو بیچے، اور وہ جو نفع لگا کر ہم کو بیچے وہ نیٹ رقم کر کے ہم کو بیچے اور قسطوں میں ہم ادا کریں گے، تو یہ شکل بھی جائز بنتی ہے. مثلا فرض کیجئے کوئی ادارہ ہو اور وہ گاڑی ہم اس کے بعد جا کر کہیں گے ہم کو گاڑی خرید کر دے دو. یہ ادارہ کسی کمپنی سے گاڑی خریدے گی اور 5 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، مثلا ہم کو اس نے 6 لاکھ روپے کی گاڑی بیچی، تو ہم نے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی اور یہ 6 لاکھ ہم قسطوں میں ادا کریں گے اس کمپنی کو. تو یہ جو ہم نے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی 6 لاکھ ہم نے ادا کی ہے، تو گویا ہم نے گاڑی بغیر سود کے خریدی. یہ دوسری والی شکل ہے. بس یہ 2 شکلیں اس وقت ذہن میں رکھنی چاہیے. چند شکلیں اور بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہم گاڑی خرید سکتے ہیں اور بغیر سود کے لیے دیے گاڑی ہم مہیا کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے، اکثر اسفار میں ٹول پلازا پر گاڑیوں کی نوعیت کی مناسبت سے حکومت کچھ رقم ٹیکس کے نام پر وصول کرتی ہے، کیا سود کی رقم ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ
टोल टैक्स में सूद की रकम नहीं दे सकते। दरअसल टोल टैक्स जो है वो सड़क का खर्चा है। सड़कों का इस्तेमाल करने पर, हमने सड़कें इस्तेमाल की, इस सड़क के इस्तेमाल करने पर हम यहाँ से मुआवजा दे रहे हैं। अगर हमने सूद की रकम वहाँ दे दी तो सूद का रकम देना वहाँ जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि ये तो ऐसा ही है जैसे हमने वाटर सप्लाई वालों से पानी लिया और पानी हम पिएंगे, मगर यहाँ से हम सूद का पैसा उसका जगह देंगे। तो गरज ये कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों से जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स नहीं है, बल्कि दरअसल वो सड़कों का खर्चा है, उस पर सूद का पैसा नहीं दे सकते। क्या गाड़ी का इंश्योरेंस करने की इजाजत है या नहीं? जवाब यह है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने की तो इजाजत है, लेकिन खुद गाड़ी का इंश्योरेंस करने की इजाजत नहीं। और ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर सूद की रकम उस जगह देना चाहें तो सूद की रकम वहां दे सकते हैं। मलिक जीशान रानावारी श्रीनगर से सवाल करते हैं, पूछते हैं कई मसाजिद में देखा गया कि जाए नमाज या कालीनों पर जानवरों वगैरह की तस्वीर गौर करने के बाद समझ में आती हैं। अक्सर हजरात उन्हें नमाज पढ़ने से मना करते हैं, जबकि कुछ हजरात नमाज पढ़ते हैं। अगर उन पर नमाज दुरुस्त है तो ठीक, और अगर नहीं है तो पढ़ी गई नमाजों का क्या हुक्म है? ये आजकल बहुत सारी मस्जिदों में ये मसला बड़े बड़े पैमाने पर फैल गया है कि कालीन बिछे हुए हैं और उन कालीनों पर शक्लें नजर आती हैं। तब कौन सी शक्लों वाले कालीन पर नमाज पढ़ना जायज़ है और कौन सी शक्लों पर नमाज पढ़ना नाजायज़ है? इसका जवाब उसका यह है कि शक्लों की दो किस्में हैं। एक वो है कि कालीन बनाने वाले ने शक्ल ही के नाम से, शक्ल ही के इरादे से शक्ल बनाई और पहली नजर में ही वो शक्ल साफ नजर आ रही है और वो हर शख्स को नजर आएगी। इस तरह की शक्लों वाले कालीन पर जाए नमाज पर नमाज नहीं होगी। दूसरी शक्लें वो होती हैं जो बहुत गौर करने के बाद फिर ख्याल आता है शायद ये शक्ल है और वो कार्टून जैसी शक्ल नजर आती है, वो शक्ल असल में हकीकत में शक्ल नहीं होती है, और उस तरह के कालीन पर नमाज पढ़ने में कोई मुमानत नहीं है। इस तरह की शक्लें हर आदमी को नजर नहीं आएंगी, यानी जो ही हम मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे तो जब बहुत गौर करके किसी शक्ल को देखेंगे और उसमें हमारी सोच भी काम करेगी, सोच काम करने के बाद फिर वो नजर आता है कि इसमें यह है चेहरा, यह है उसके कान, यह है उसकी आंखें, उसके बाद लगता है ये शक्ल है। तो इस तरह की शक्ल वाले कालीन पर नमाज पढ़ने में कोई मुमानत नहीं है, वह नमाज पढ़ना दुरुस्त है। दरअसल वो शक्ल है ही नहीं, वह हमारे तखय्युल ने उस शक्ल को वजूद दिया है। लेकिन जो वाली शक्ल पहली नजर में नजर आए और हर शख्स को नजर आए और हर शख्स फौरन देख करके महसूस करे ये शक्ल है, इस तरह के कानून बिछाना जायज़ नहीं है। उम्मीद है कि आप उसूल की बुनियाद पर समझ गए होंगे कि हमारे बहुत सारी मस्जिदों में ये झगड़े इस वक्त चल रहे हैं, इंतजामिया वालों और नमाजियों के दरमियान, बाज़ दफ़ा इंतजामिया और इमाम के दरमियान, बाज़ दफ़ा इंतजामिया वाले आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। कुछ कहते हैं इस पर नमाज दुरुस्त है, कुछ कहते हैं नहीं। तो मैंने उसूल अर्ज कर दिया कि जिस कालीन पर बाकायदा शक्ल के इरादे से शक्ल बनाई गई और वह हर शख्स को पहली नजर में नजर आ जाएगा, उस तरह के कालीन बिछाना जायज नहीं और मैं नमाज पढ़ना जायज नहीं। और जिस तरह के कालीनों में शक्ल की नीयत से शक्ल नहीं बनाई गई, वो फूल बनाए गए, लेकिन बहुत गौर करने के बाद इंसान अपनी कुव्वत तखय्युल को इस्तेमाल करता है, फिर वो शक्ल लगती है। और हर एक को नहीं लगती है, कुछ को लगती है, कुछ को नहीं लगती, वो शक्ल नहीं होती है। उस तरह की जायज नमाजों में नमाज पढ़ने की इजाजत है। साहिल साहब नूरबाग से सवाल करते हैं, फरमाते हैं जब हम पर गुस्ल वाजिब होता है तो गुस्ल करने के दौरान बदन पर पानी डालते हुए कुछ पानी बाल्टी में चला जाता है, कुछ कपड़ों पर छींटे आती हैं। अब पूछना यह है कि क्या बदन का पानी बाल्टी में गिरने से बाल्टी का पानी नापाक हो जाता है या नहीं? बहुत अहम और अच्छा सवाल है और हमें से तकरीबन अक्सर लोगों को ये सवाल पेश आता रहता है। जवाब में अर्ज ये है कि जब किसी इंसान पर गुस्ल लाजिम हो जाता है तो उसके जिस्म पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नापाकी लगी हुई होती है। वो नापाकी जो है वो इस्तिंजा के दौरान अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए। वो जो नापाकी लगी हुई है बदन के जिस हिस्से में भी लगी है उसको इस्तिंजा के दौरान अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर बिलफर्ज नापाकी नीचे तक पहुंच गई है, मसलन रानों के किसी हिस्से में, तो उस रान के उस हिस्से को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसकी छींटें किसी चीज पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसकी छींट बाल्टी में चली गई तो बाल्टी नापाक हो जाएगी। उसकी छींट अगर तौलिया को लग गई तो नापाक हो जाएगा। उसकी छींट अगर मग को लग गई तो वो भी नापाक हो जाएगा। इसकी छींटें नहीं लगनी चाहिए। यहां जहां आपको जिस्म में नजर आने वाली नापाकी लगी हुई है, तो चाहे वो पेशाब हो, चाहे वो पाखाना हो, चाहे वो इसके अलावा कोई दूसरी नापाकी लगी हुई हो, उस नापाकी को साफ करने के दौरान इसकी छींटें नहीं लगनी चाहिए किसी चीज को। वो बहुत एहतमाम के साथ कमोड़ में बैठ करके वो नापाकी साफ की जानी चाहिए। इसके बाद जब आप गुस्ल करने के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे बैठकर गुस्ल करें या खड़े होकर गुस्ल करें, इस गुस्ल के दौरान हमारे जिस्म की छींटें
کپڑوں پہ لگ جائیں، بالٹی میں لگ جائیں، اس سے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امید ہے ان دونوں فرقوں سے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے نماز جمعہ کی پہلی رکعت ترک ہو جائے تو کیا نماز جمعہ ادا ہو جائے گا؟ جواب ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جب ایک رکعت ہو چکی تھی، یہ دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، تو ایک رکعت امام کے ساتھ، ایک رکعت اس سے الگ پڑھی، اس کا جمعہ ہی ادا ہوگا اور یقیناً جمعہ ادا کرنے والا ہی مانا جائے گا۔ پیر مصباح الدین صاحب رشیدی تراگام کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے نماز پڑھے گا تو کیا اس شخص کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں تو نماز ادا کرنی چاہیے آنکھ کھول کر، اور آنکھ کھول کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ قیام میں انسان کی نظر رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر، اور رکوع میں انسان کی نظر رہنی چاہیے اپنے پاؤں پر، اور سجدے میں انسان کی نظر ہونی چاہیے اپنی ناک پر، اور اتحیات کے دوران نظر ہونی چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں پر، دونوں رانوں پر یا گود میں۔ ظاہر ہے نظر تبھی ہوگی کہ جب انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا، اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر آنکھ کھول کر نماز پڑھنے سے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہوں اور خیالات کو نماز میں جمع کرنے کے لیے آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے، تو اس غرض سے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ مگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں کبھی ایک اور خرابی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی نے آنکھیں بند کر لی، خیالات پھر بھی نماز میں نہیں رہے۔ تو اس آنکھ بند کرنے کی اجازت جس شکل میں دی گئی تھی وہ تو فائدہ ہم نے اٹھایا ہی نہیں، اس لیے ایسی صورت میں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، آنکھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے نماز میں دھیان باقی رکھنے کے لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور دھیان رکھنے کے لیے اور دھیان باقی رکھنے کے لیے اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی گئی تو بلا شبہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان آنکھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے دائیں سے کون آیا، بائیں سے کون آیا، کبھی نماز آدمی آنے کی وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہے، مختصر کرتا ہے۔ اس غرض سے اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تاکہ دوسرے آنے والوں کے اثرات نہ پڑیں اور توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے، تو اس طرح سے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ان کا ہے لائف انشورنس کارپوریشن کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ لائف انشورنس کمپنی کا سارا کام جو ہے وہ چونکہ سود کا ہے اور قمار کا ہے اور جوے کا ہے اور لائف انشورنس کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کمپنی میں ملازمت کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن جو آدمی اس میں ملازمت کر رہا ہے جب تک متبادل ملازمت مہیا نہ ہو جائے تب تک یہ ملازمت چھوڑنی نہیں چاہیے اور ادھر سے کوشش جاری رکھنی چاہیے متبادل روزگار مہیا کرنے کی، اور جو ہی اللہ تعالیٰ متبادل روزگار مہیا کریں گے تو وہ ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور اخلاص کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ جب آدمی متبادل روزگار ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی متبادل روزگار مہیا کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں انسانوں کے تجربات ہم نے سنے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے بھائیوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے انشورنس کمپنیوں کی اور بینکوں کی ملازمتیں چھوڑ دی کیونکہ دوسرا متبادل روزگار ان کو مہیا ہو گیا۔ چنانچہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو بینک کی ملازمت کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کوشش کرو بینک کی ملازمت نہ کرو، اور بہت ہی تنگ دلی کے ساتھ بیچارے نے اس وقت سنا اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، اس وقت کوشش کرتے رہے، تو آج ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک بہت اونچے عہدے پر فائز ہیں اور ریسرچ کا بہترین کام کر رہے ہیں اور حلال روزگار کما رہے ہیں، اور بینک کی اس آنے والی سیلری سے کہیں زیادہ سیلری پا رہے ہیں۔ اور خود انہیں مجھ سے آ کر کے کہا کہ اس دن تو آپ نے جو منع کیا تھا اس دن مجھے تقدر ہوا تھا اور بہت بوجھ پڑ گیا تھا، لیکن اس کا فائدہ میں آج اٹھا رہا ہوں کہ اللہ نے اس سے بہتر اور شاندار متبادل مجھے عطا کر دیا ہے۔ وجاہت احمد کرنا ٹنڈار سے سوال کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے کیسے عورت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی خاتون کے ساتھ نکاح اگر کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی مالی پوزیشن دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو بنیاد بنا کر کے نکاح کر لینا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ تنکح المرأۃ لاربعین لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نکاح کرنے میں عورت کے دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی اگر اس کے اندر ہوگی تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی چاہیے وہ ہے عورت کا دیندار ہونا، یعنی وہ نمازی ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ باحیا ہو، وہ کیریکٹر والی ہو، اور وہ برائیوں سے بچی ہوئی ہو، اور اجنبیوں سے تعلقات کا تصور بھی نہ کرنے والی ہو، اور حلال و حرام کو جاننے والی اور اسی مطابق عمل کرنے والی ہو، اور باحیا و با کردار ہو۔ ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے۔ اس کے بعد کسی اور رائے دینے کا تو کسی کو حق ہی نہیں ہے۔
احسان اللہ صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جس کو استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور قرآن کریم میں لکھا ہے نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، اور بظاہر نصوص میں اختلاف لگ رہا ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو فرما رہے ہیں نکاح کرو، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم برحق ہے، سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جب تمہارے پاس استطاعت ہوگی تو نکاح کرو ورنہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد یہ ہے کہ جب تم نکاح کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ، یعنی ایک نوجوان ابھی تعلیم کی زندگی گزار رہا ہے، اب اس کے پاس روزگار نہیں ہے، ابھی وہ اپنے خرچے بھی پورے نہیں کر پا رہا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے والدین پر ابھی ڈیپینڈ ہے، اسی دوران اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنی بیوی کے خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ ہاں، اگر اس کے والدین یہ کہیں کہ جیسے ہم تمہارا خرچہ پورا کریں گے ایسے تمہاری بیوی کا بھی خرچہ پورا کریں گے، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم اگر ابھی بے روزگار ہو کوئی پرواہ نہیں، ہم تم کو بھی چلاتے ہیں تمہاری بیوی کو بھی چلائیں گے، تو پھر اس لڑکے کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اس وقت اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو چونکہ ابھی بے روزگار ہوں لہذا میں نکاح نہیں کروں گا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم اس سطح پر آ گئے کہ تم اپنے گھر کو بسا سکو، استطاعت کا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو مبارک ارشاد ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہ یہ، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے جوانوں جو باعت کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی گھر بسانے کی مالی گنجائش پیدا ہو گئی، یا مالی گنجائش چاہے اپنی آمدنی کے ذریعے سے ہو یا گھر والوں کے واسطے سے، جب بھی مالی گنجائش ہو جائے گی تو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب اگر انسان کو سوچتا ہے کہ جی میں ابھی مالی تنگدستی میں ہوں، اب اگر نکاح کروں گا تو ہو سکتا ہے ہم کو فاقے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ مت، جب تم نکاح کرو گے تو میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا وسعت کا۔ چنانچہ بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم بے روزگار تھے نکاح کیے، نکاح کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شانہ نے روزگار بھی عطا کر دیا، یا ہم بے روزگار تھے ڈرتے تھے کہ اگر نکاح کریں گے تو کہیں فاقے نہ لگ جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ روزگار میں ترقی ہو گئی، تو نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ گویا روزی کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں کہ اگر کوئی انسان بے روزگار ہو اور بے روزگار ہونے کے نتیجے میں اگر وہ نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ کوشش کرے نکاح کرنے کی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہ اپنی بیوی کو بھوکا نہ مارے، اپنی بیوی کے ضروری خرچے پورے کر سکتا ہو، چاہے وہ اپنی طرف اپنے ذریعے اپنے والدین کے ذریعے، اور جب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو لازمی خرچے ہیں، رہائش، کھانا پینا، بیمار ہو جائے تو علاج، اور ضروری کپڑے، جو اتنا مہیا کر سکتا ہو، کہیں گے اس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت آ گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نکاح میں کفو کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان کی ازدواجی زندگی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے، اور یہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی درجے کے ہوں، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ یہ جب سیم ہوں گے، ایک ہی جیسے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر نبھاؤ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ مزاج دونوں کا ایک جیسا ہوگا، سٹیٹس ایک جیسا ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر دونوں میں تفاوت ہوا، مثلا ایک انسان جو ہے وہ بہت سادہ مزاج کا ہے اور بیوی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک مزاج، تو ہو سکتا ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے۔ ایک انسان جو ہے وہ بالکل ان پڑھے محض ہے اور بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ہو سکتا ہے یہ آپس میں نباہ نہ کر سکے۔ اسی طرح سے مثلا ایک جو ہے وہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور دوسرا انسان جو ہے جس کے گھر میں فاقے بھی ہوتے ہیں اور وہ مشکل سے دو روٹی کھا پاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا رشتہ کامیاب نہ ہو جائے۔ کفو کے معنی دینداری میں ایک ہی جیسے ہوں، کفو کے معنی سماجی معاملات میں ایک جیسے ہوں، مالی اعتبار سے ایک جیسے ہوں اور خاندانی اعتبار میں بھی ایک جیسے ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں برابر ہوں گی اس کے بعد کہا جائے کہ یہ دونوں آپس میں کفو ہیں، پھر ان کا نکاح کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غیر کفو میں نکاح کیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے کسی بیٹی کے والدین اور وہ بیٹی خود مطمئن ہے کہ اگرچہ ہم سید زادے ہیں مگر فلانا شخص فلانے خاندان کا ہے، مگر اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، مثلا وہ بہت زیادہ دیندار ہے، مطلب بہت زیادہ صاحب علم ہے، تو اگرچہ خاندان بہت ہمارے سماجی اعتبار سے خاندان وہ والا خاندان ہے جس کو عام طور لوگ سمجھتے ہیں پست خاندان، حالانکہ کوئی خاندان پست اور کوئی خاندان برتر نہیں ہوتا ہے، خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، خاندانوں کا تعارف پستی اور برتری کی بنیاد پر نہیں ہے۔
خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں معزز وہ انسان ہے جس کا کردار، جس کا تقوی سب سے بلند تر ہو۔ تو خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے خاندان کا لڑکا ہے جو سمجھا جاتا ہے نچلے درجے کا ہے، اور سید خاندان والے اپنی بیٹی خوشی کے ساتھ اس لڑکے کو دینا چاہیں، اس لیے کہ یہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ صاحب ہنر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے، اس کمال کی بنا پر رشتہ دینا چاہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی ایک خاتون جن کا نام تھا حضرت زینب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زینب کا نکاح اپنے غلام جو دوسرے علاقے کا تھا ان کے ساتھ کر دیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے یہ تب ہوگا کہ جب لڑکی کے والدین بھی رضامند ہوں اور لڑکی بھی رضامند ہو۔ کیا راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز جیسے کیل میخ اٹھانا پھر اپنے استعمال میں لانا درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز استعمال اٹھا کر کے اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہے، بجائے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ جناب زرق صاحب ترال سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ قبلے کی جانب پاؤں کر کے بیٹھنا یا سونا نہیں چاہیے، اگرچہ یہ چیز بالکل صاف ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، تو کیا ان دو چیزوں کا بھی یہی حکم ہے؟ جواب میں عرض یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، جو انسان قبلے کی طرف تھوکے جان بوجھ کر، یہ جان کر کہ ادھر قبلہ ہے اور پھر تھوکے، تو قیامت میں آئے گا اس حال میں اس کا وہ تھوک اس کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا، یعنی گویا اس نے بے ادبی کی ہے۔ یہ تو ہے تھوک کے بارے میں۔ پاؤں قبلے کی طرف پھیلانا اور یا پاؤں قبلے کی طرف پھیلا کر کے سونا، اس کا تعلق مقامی آداب کے ساتھ ہے۔ جن خطوں میں اس عمل کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے ان خطوں میں پاؤں قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کو منع کیا جائے گا اور سختی سے منع کیا جائے گا اور کہا جائے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح سے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھیں یا پاؤں پھیلا کر کے سوئیں قبلے کی طرف، ان دونوں چیزوں کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے گا۔ جس خطے میں اس کو ادب کے درجے میں اور جس خطے میں اس کو بے ادبی نہیں مانا جاتا ہے اس خطے میں نہیں کہا جائے گا کہ تم نے بے ادبی کی۔ مثلا عرب ملکوں کے لوگ کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانے کو بے ادبی نہیں سمجھتے، اور بر صغیر کے لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ بر صغیر کے لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ آپ یہ بے ادبی مت کریں، کیونکہ تمہارے ہاں یہ عمل جو ہے بے ادبی والا عمل مانا جاتا ہے، اور ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ان کے خطے میں یہ عمل بے ادبی کا عمل نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے حرمین کی زیارت کا موقع عطا کیا ہے، مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ، انہوں نے بکثرت وہاں دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ کعبے کی طرف پاؤں پھیلا کر کے تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر کے بہت کوڑتے ہیں کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں، کعبے کی طرف پاؤں پھیلا رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ آداب کا تعلق علاقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جو چیز بے ادبی کی سمجھی جاتی ہے وہاں اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور جہاں کے جو لوگ بے ادبی نہیں سمجھتے ہیں وہاں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان پر وہ ادب تھوپا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں وہ چیز بے ادبی کی نہیں مانی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں علاقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو علاقوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ فیاض احمد بری دیوسر ضلع کولگام سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ابھی لمبی صورتحال لکھی ہے، میری پیدائش ہوئی، اس کے بعد پھر میری ٹانگ کے کلے میں ہڈی میں جوڑ میں کوئی پرابلم ہو گئی، اور یہ لمبا سوال نامہ لکھنے کے بعد آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اتنی مشکلات آ رہی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اگر مشکل ہو رہا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا اگر مشکل ہو تو اگر کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور کرسی پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جس طرح سے آپ بیٹھ سکیں اشاروں سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں شکلیں آپ کے لیے جائز ہیں جو صورتحال آپ نے لکھی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آپ کا کیس یہ نہیں کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، بلکہ آپ کا جواب یہ ہے جیسے آپ نماز پڑھ پائیں گے ویسے آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ آپ کی اس حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں پڑھی گئی نماز بھی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبول فرمائیں گے۔ آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں، اگلی 2 رکعت نہیں پڑھ پاتا، نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ ایسی تکلیف دہ صورتحال میں جتنی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں بہت اچھا، اور اگر ساری کی ساری نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، ٹول پر بیٹھ کر پڑھیں، اور یا نیچے بیٹھ کر کے پڑھیں،
किताबों में तो लिखा हुआ है जो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता हो वो खड़े होकर पढ़े, न पढ़ सकता हो तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े। और अगर कोई लेट कर भी नहीं पढ़ सकता है तो क्या आंखों के इशारों से नमाज पढ़ सकता है या नहीं? तो जवाब है कि नहीं, आंखों के इशारों से तो नमाज अदा नहीं होगी। अलबत्ता लेट कर नमाज पढ़ने से सर के इशारों से नमाज पढ़ी जा सकती है और वह नमाज दुरुस्त हो जाएगी। पीरजादा नसरुल्लाह साकिना कुफवाड़ा सवाल करते हैं, क्या हम उस सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं जहां लोग आते जाते हैं, जैसा कि श्रीनगर के मसाजिद में तंग जगहों की सूरत में सड़कों में कतारों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है? जवाब यह है कि जिन मस्जिदों में अंदर गुंजाइश नहीं होती है और वहाँ लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों में नमाज पढ़ने पर, तो जिस वक्त सड़कों में नमाज पढ़ी जा रही हो उस वक्त सड़कों को रोक देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द नमाज पढ़ी जा सके। और ये सिर्फ जुमे की 2 रकात के लिए अमल करना होगा। जितनी देर में 2 रकात नमाज अदा की जाएगी उतनी देर सड़कों को रोक देना चाहिए ताकि आगे से लोग न गुजरें और मस्जिद के साथ उनका कनेक्शन जुड़ा रहे ताकि सबकी नमाजें अदा हो जाएं। इस सूरत हाल में जब मस्जिद में गुंजाइश नहीं होती और मस्जिद में लोग समा नहीं पाते तो हमारे पास और कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय इसके कि थोड़ी देर के लिए उन सड़कों को रोक दें और 2 रकात नमाज पढ़वा दें और उसके बाद फिर सुन्नत वापस अपनी दुकानों में जाकर के वो पढ़ें तो नमाज अदा हो जाएगी, वरना उनका जुमा छूट जाएगा और जुमा अदा नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका मुतबादिल बेहतर हल ये है कि एक मस्जिद में जुमे की नमाज की टाइमिंग कुछ और रखी जाए, पास में दूसरी मस्जिद में दूसरा टाइम रखा जाए। मसलन किसी मस्जिद में 1:15 बजे, दूसरी मस्जिद में 1:30 बजे, तीसरी मस्जिद में 1:45 बजे, चौथी मस्जिद में 2 बजे। अगर इस तरह से नमाजों की टाइमिंग कर दी जाए तो फिर न सड़कों में नमाज पढ़ने की मजबूरी पड़ेगी और न दुकानें बंद करने की नौबत आएगी और ना मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। टाइमिंग के चेंज करने के नतीजे में एडजस्ट हो जाएगा और सारे लोग नमाज अदा कर सकेंगे। आरिफ साहब श्रीनगर से सवाल करते हैं, क्या अपनी वालदा का बोस लाना यूनो चूमना जायज़ है या नाजायज़? तो जवाब है उसूली तौर पर माँ को जायज़ है कि अपने बच्चे को चूमें और बच्चे को जायज़ है कि अपनी वालदा को चूमें, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए अगर जिनसी जज्बात के भड़क जाने का खदशा हो और शैतानी हमलों का खदशा हो फिर उसे परहेज़ करना चाहिए। और माँ को चाहिए कि वह अपने बच्चे के सर पर हाथ रखे और अगर बच्चे को चूमना ही हो तो अपनी माँ के हाथ चूमने चाहिए, चेहरे को चूमना और गले से लगना। अगर खुदा न खास्ता बुरे ख्यालात के उभरने का खदशा हो तो उसे परहेज़ करना चाहिए। अगर 2 रकात नमाज में पहली रकात छूट जाए, दूसरी रकात में एहतियात में गलती से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क्या सजदे सो लाजिम है? जवाब यह है कि दूसरी रकात अगर कोई आदमी सिर्फ 2 ही रकात नमाज पढ़ रहा है, कोई आदमी 2 ही रकात नमाज पढ़ रहा है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी रकात में उसने अतहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ा और इमाम के सलाम फेरने तक वो पढ़ता रहा तो सजदे सो लाजिम नहीं होता। दरअसल इस आदमी को 1 रकात अदा करनी है। अब ये जो इमाम के इंतजार में बैठा हुआ है तो ये अतिहाद पढ़कर खामोश हो जाए ये भी जायज़ है, अतिहाद के बाद दरूद शरीफ दुआएं पढ़े ये भी जायज़ है और सरे से कुछ भी ना पढ़े ये भी जायज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमहुल्लाह ताला ने निकाह नहीं किया था, क्या ये बात सही है? तो जवाबन अर्ज़ है कि हाँ, मैंने भी पढ़ा है और बहुत सारे बुजुर्गों से सुना है कि हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमहुल्लाह ताला ने निकाह नहीं किया था। उन्होंने निकाह क्यों नहीं किया था, उनके क्या हालात थे, ज़ाहिर है ये उनके ज़ात का मामला है, इसलिए हम ना उस बारे में सवाल उठाना चाहिए ना उस पर कोई तबसरा कर सकते हैं। इन इस्लामी तारीख में बेशुमार बड़ी शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया, उनमें हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला भी हैं जिनके निकाह करने का सबूत नहीं मिलता है। तो इसी तरह से अगर शेख हमजा मखदूम रहमहुल्लाह ताला ने निकाह न किया हो तो इनका ज़ात का अमल है, क्यों और किस बुनियाद पर निकाह नहीं किया है इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, उनके ज़ात का अमला है। सुन्नत को सीखने के लिए कोई तरीका बताएं? जवाब ये है कि सुन्नत नाम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सहाबा के उस पसंदीदा अमल का जो उम्मत में राइज कर दिया गया और वह पसंदीदा है। सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इंतहाई कीमती ज़िंदगी है, बल्कि सबसे ज़्यादा कीमती ज़िंदगी वही है जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअत शहीद, जो आदमी मेरी सुन्नत वाली ज़िंदगी को अपनाएगा उस वक्त जब मेरी उम्मत के अंदर बिगाड़ आ चुका होगा उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब होगा। यानी जब कोई मुसलमान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो इसका माना ही है उसका उठना, उसका बैठना, उसका लिबास, उसकी शक्ल सूरत, उसका शौक, उसका कलाम, हर चीज़ में नबी का तरीक़ा होगा। और ज़ाहिर हर चीज़ में नबी का तरीक़ा अगर होगा तो वो फैशन से भी टकरा रहा होगा, रिवाज से भी टकरा रहा होगा, सारा माहौल उसके खिलाफ होगा।
ماحول میں لباس کچھ اور ہوگا، اس کا لباس سنت کا ہوگا، ماحول میں شکلیں کچھ اور ہوں گی، اس کی شکل سنت کے مطابق ہوگی، ماحول میں کھانے پینے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، اس کا کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا، ماحول میں نکاح کرنا اور شادیوں کرنے کا رواج کچھ اور ہوگا اور اس کا نکاح اور شادی کا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا۔ تو یہ قدم قدم پر پورے سماج سے ٹکرا رہا ہوگا اپنے نبی کے طریقے کو مضبوط پکڑنے کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شانو بہت نوازتے ہیں، بہت ہی زیادہ نوازتے ہیں، اور قیمتی انسان بنتا ہے۔ یہ طریقہ اس کا یہ ہے، ایک ایک سنت سیکھی جائے، معلوم کی جائے اور عمل کیا جائے۔ اس کے لیے جو سنت کے نام کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا اسوہ رسول اکرم مشہور کتاب ہے، رسول اللہ کی سنتیں مشہور کتاب ہے، شمائل نبوی مشہور کتاب ہے، یہ کتابیں لینی چاہیے اور اس میں ایک ایک چپٹر کی سنتیں یاد کرنی چاہیے۔ اور مثلا کھانے کی ساری سنتیں پڑھی، یاد کی اور اسی مطابق کھانا کھایا، پینے کی ساری سنتیں یاد کی پڑھی اور سونے کی ساری سنتیں یاد کر لی، کپڑوں کی ساری سنتیں یاد کر لی، بات چیت کرنے کی ساری سنتیں یاد کر لی، حتیٰ کہ تقریر کرنے والے کو تقریر کی سنتیں یاد کرنی ہے، پھر اسی مطابق تقریر کرنی۔ ہر کام میں نبی کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا اور اس کو عملانا، اس کو کہتے ہیں سنت والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ شان کو ہم کو سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ فہیم صاحب شپیان سے سوال کرتے ہیں، ہم درود شریف میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی سے زیادہ رحمت و برکت والی عطا فرمائی ہیں؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال علمی سوال بھی ہے اور عوامی سوال بھی ہے۔ علمی سوال، اس سوال کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو درود نازل کیا جا رہا ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو درود نازل کیا گیا اس کو مشبہ بھی، تو مشبہ بھی افضل ہوا کرتا ہے مشبہ سے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور نبی علیہ السلام کے مقام سے زیادہ اونچا ہے؟ یہ تو ہے علمی انداز سے سوال۔ عوامی انداز سے سوال وہی ہے جو آپ نے، تو مختصر میں جواب عرض کرتا ہوں لیکن میں مثالیں عرض کروں گا، ان مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فرض کیجئے ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا تھا، اس کے پاؤں بھی گندے ہو گئے ہیں اور چہرے پہ بھی گرد و غبار ہے۔ اب وہ آیا اور اس نے پاؤں دھو لیے، پاؤں دھونے کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں جیسے تم نے پاؤں دھوئے ایسے اپنے چہرے کو بھی دھو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب چہرہ جو ہے وہ کم درجے کا ہے، پاؤں اونچے درجے کے ہیں، یہ صرف سمجھا رہے ہیں جس طرح سے پاؤں کو آپ نے صاف کیا اسی طرح سے۔ فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی باپ کی توہین کرتا ہے مگر محلے میں کسی بزرگ کا بڑا احترام کرتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں جیسے تم اس آدمی کا بڑا احترام کرتے ہو اسی طرح سے تم اپنے باپ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محلے کا آدمی جو ہے وہ اس کے باپ سے زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اونچا درجہ نہ ہو۔ فرض کیجئے ایک بیٹا اپنے بڑے بھائی کی تو توہین کرتا ہے اور اپنے دوست کی بڑی قدر کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بیٹا جب تم اپنے دوست کی اتنی قدر کرتے ہو تو اپنے بڑے بھائی کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ تم کو ویسے ہی چاہیے اپنے بڑے بھائی کی قدر کرنا۔ تو یہاں پر بھی بڑا بھائی اس کے معنی یہ نہیں کہ دوست جو ہے اس کا درجہ اونچا ہے۔ دراصل یہاں یہ نہیں سمجھانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ اونچا ہے لہٰذا اے اللہ ہمارے نبی پر بھی وہی درود نازل فرما جو اس اونچے مقام والے ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے درود نازل فرمایا، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب دراصل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کو عرب کے مشرک بھی نبی مانتے تھے، یہودی بھی نبی مانتے تھے، عیسائی بھی نبی مانتے تھے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس پر تینوں قومیں متفق ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نبی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کو یہ تینوں بڑی قومیں نبی مانتی تھی، مشرکین مکہ بھی، یہود بھی اور نصرانی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے اسی نبی کا حوالہ دیا جس نبی کو تینوں قومیں مانتی ہیں کہ یا اللہ جس طرح سے اس نبی پر رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور اس پر رحمتوں کے نازل ہونے کا انکار کوئی نہیں کرے گا، اسی طرح سے ہمارے نبی پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ مگر بحث یہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی کا مقام ان سے اونچا یا نیچا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس وقت ہم کبھی چھوٹی چیز کے ساتھ بھی بڑی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں۔ میں اس کے دوسری مثال عرض کرتا ہوں، بس اسی سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ اپنی پاؤں کی بڑی حفاظت کرتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، پھر موزے لگاتا ہے، پھر ویسے ہی لگاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جس طرح سے تم اپنی پاؤں کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہو ٹھیک اسی طرح سے تمہیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ تم آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی لیٹ کر پڑتے ہو، کبھی تیز دھوپ میں گھومتے ہو، کبھی غلط قسم کا یہ جو ہے شیشہ استعمال کرتے ہو، تو جیسے پاؤں کی حفاظت کرتے ہو ویسے تمہیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پاؤں کا درجہ اونچا ہے آنکھ کے مقابلے میں، یہ صرف عمل کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔
محمد صدیق خان کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ نماز جب شروع کی جائے تو اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ایک ہی جگہ پر ایسا تھما دیا جائے کہ نماز مکمل ہونے تک انگوٹھا اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو بالا صحیح ہے کہ انسان جہاں کھڑا ہو جائے وہیں کھڑا رہنا چاہیے اور دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ایک رکعت میں ایک جگہ پر کھڑے تھے، دوسرے رکعت میں دوسرے جگہ پہنچ گئے، کبھی آگے چلے گئے کبھی پیچھے چلے گئے، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ اس طرح سے ایک جگہ پر جمع رہے کہ اس انگوٹھا ہلنا بھی نہیں چاہیے، عملاً یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر انگوٹھا دائیں بائیں تھوڑا سا ہل جائے ہٹ جائے اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سجاد احمد لون خیار بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کی وجہ سے کشمیر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ تو جواب، ہمیں وضو کیوں کرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا ہو۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وضو کبھی ٹوٹے گا چھوٹا پیشاب کرنے سے، کبھی بڑا پیشاب کرنے سے۔ اگر یہ دو چیزیں پیش آ گئی ہیں تو آپ کو استنجا بھی کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر وضو کرنا ہوگا، چاہے آپ اسی وقت استنجا کریں چاہے بعد میں کریں۔ جس وقت انسان نے پیشاب کیا اسی وقت اگر کسی نے استنجا کر لیا مگر وضو نہیں کیا، بعد میں جب وہ وضو کرے گا تو استنجا دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم واش روم گئے اور دونوں پیشاب کے تقاضے پورے کیے، اس وقت ہم نے پانی استعمال کر لیا، ہمارا استنجا ہو گیا۔ اب ایک دو گھنٹے کے بعد جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو اس وقت ہم کو صرف وضو کرنا ہوگا، اب استنجا دوبارہ کرنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان باوضو تھا اور اس کو ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، اس آدمی کو صرف وضو کرنا، استنجا نہیں کرنا۔ دراصل استنجا صرف دو صورتوں میں ہے، تب جب چھوٹا پیشاب کیا تو چھوٹے پیشاب کی جگہ کو دھویا جائے، تب جب بڑا پیشاب کیا تو دونوں جگہوں کو دھویا جائے، اسی کا نام استنجا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وضو ٹوٹا ہے، مثلا ایک آدمی باوضو تھا، وہ بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور سونے کے بعد اب جب اٹھا ہے تو پیشاب پاخانے کا کوئی تقاضا نہیں، وہ چاہتا ہے نماز پڑھنا، اس کو استنجا نہیں کرنا ہے، اس کو سیدھے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ غرض ہے کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے وضو جب ٹوٹے تو صرف دو چیزیں ان میں ایسی ہیں جس میں استنجا بھی لازم ہے، وہ ہے چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گیس خارج ہو جائے تو اس میں استنجا نہیں کرنا ہے، اس میں سیدھے وضو کرنا ہے۔ پوچھتے ہیں استنجا کرنے میں کون کون سی جگہ صاف کرنی ہے؟ جواب ہے جہاں جہاں سے ناپاکی نکلی اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف ایک ہی پیشاب کیا ہے تو ایک ہی جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے، دونوں جگہ کو نہیں، اور اگر دونوں جگہ سے ناپاکی خارج ہوئی ہے تو دونوں جگہ کو ناپاک۔ فیضان منظور صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، کیا حرم مدینہ میں بھی کافر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ دونوں حرم ہیں، دونوں کا اللہ اور اللہ کے نبی نے معزز قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں مشرک داخل نہ ہوں۔ قرآن کریم نے تو مکہ مکرمہ کے متعلق صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں، آج کے بعد کبھی بھی کوئی مشرک مکہ مکرمہ حدود حرم میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ طیبہ کا حکم بھی یہی ہے یا نہیں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا حکم بھی یہی ہے کہ وہاں غیر مسلم انسان داخل نہیں ہو سکتا، اور امت کے کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں غیر مسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتا ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ بے شمار انسان حالت کفر میں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد میں ٹھہرایا اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کفر کی حالت میں واپس نکل گئے۔ تو جب اللہ کے نبی کے عہد مبارک میں اہل کفر مدینے میں آ چکے ہیں، آئے ہیں، ان کو منع نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کے داخل ہونے کی ممانعت صرف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، مدینہ طیبہ کے ساتھ نہیں ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بات بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں، عیر سے لے کر کے سور کی پہاڑی تک۔ محمد اخلاص نقشبندی کشمیر سوال کرتے ہیں، کیا با جماعت نماز پڑھنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت ہی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، پھر دیکھوں گھروں میں کون لوگ بغیر عذر کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔ لہٰذا جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، ایک حدیث میں 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ لہٰذا جماعت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کبھی مجبوری میں بیماری کی وجہ سے جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو وہ عذر ہے، اور عذر کی حالت میں
اکیلے ان میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، تو بلا عذر کے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خطرہ یہ ہے کہ بلا عذر کی جب جماعت انسان چھوڑے گا تو سخت گنہگار قرار پائے گا۔ یہ سوال کرتے ہیں ہمارا مدرسہ گاؤں میں چل رہا ہے مگر اس میں زیادہ تر بچے اسی گاؤں کے ہیں، ان کا قیام رات میں مدرسے میں ہوتا ہے، وہ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ سکول بھی جاتے ہیں، کیا وہ مدرسے میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ بچے اگر غریب ہیں اور غریب ماں باپ کے بچے ہیں تو بلا شبہ مدرسے کا کھانا وہ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ دن میں سکول جاتے ہوں، رات میں مدرسے میں رہتے ہوں، یا کچھ ٹائم مدرسے میں رہتے ہوں، کچھ ٹائم سکول میں۔ سوال یہ ہے یہ بچے غریب ہیں یا نہیں؟ اگر بچے غریب ہیں تو بلا شبہ مدرسے کی آمدنی سے ان بچوں کو کھلانا پلانا درست ہے، لیکن جس بچے کا باپ مالدار ہے اس بچے کو، وہ چاہے مدرسے میں رہتا ہو چاہے گھر میں رہتا ہو، اس پر زکوٰۃ کے رقمیں خرچ نہیں ہوں گی۔ اب اگر مدرسے والوں کے پاس کچھ تو ہے زکوٰۃ کے رقمیں اور کچھ ہے امدادی رقمیں، تو امدادی رقمیں ایسے بچوں پر خرچ کرنی ہوں گی جن بچوں کے والدین مالدار ہیں، اور زکوٰۃ کے رقمیں ان بچوں پر خرچ کرنی ہوں گی جن بچوں کے والدین غریب ہیں۔ مدرسے کی آمدنی سے مقامی مسجد میں مقامی معتکفین کے کھانے پینے اور خدمت کا بندوبست کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس طرح سے افطار پارٹی میں مدعو کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ مدرسے کی آمدنی ان دونوں کاموں کے لیے نہیں ہوا کرتی، لہذا مدرسے کی آمدنی سے، مدرسوں کی چندوں سے نہ معتکفین کا انتظام کر سکتے ہیں کھانے پینے کا، اور نہ افطار پارٹیاں کر سکتے ہیں، اور نہ لوگوں کو دعوتیں کر سکتے ہیں۔ دراصل مدرسہ چلانے والے، مدرسہ کا چندہ کرنے والے، ان کے لیے ضروری ہے پہلے سمجھیں کہ مدرسے کے لیے جو چندہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ چندہ کہاں کہاں خرچ کرنا جائز ہے اور کہاں کہاں ناجائز ہے۔ اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو گویا شریعت کی ضابطوں کی پابندی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جرم ہوگا، جیسے باقی جرم کر رہے ہیں ویسے وہ بھی جرم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ جمع کرنے والا جو بھی ادارہ ہے، چاہے وہ یتیم خانہ ہو، چاہے رفائی ادارہ ہو، چاہے کوئی ہسپتال ہو، چاہے وہ غریبوں کا ادارہ ہو، اور چاہے مدرسے والے ہو، ہر زکوٰۃ جمع کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے شریعت کے ضابطوں کو سیکھے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر زکوٰۃ خرچ کریں۔ مقروض کس صورت میں زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مقروض، اتنا زیادہ مقروض ہو کہ قرضے کو الگ کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سونے اور چاندی کے نصاب میں اس قدر تفاوت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں جب سونے اور چاندی کا نصاب مقرر کیا تھا اس وقت آپ نے یہ تفاوت نہیں رکھا تھا، چنانچہ آپ نے 20 مسکال اور 200 درہم چاندی، یہ دونوں برابر ویلیو رکھتے تھے، یعنی 20 مسکال کی مالیت جتنی تھی 200 درہم کی مالیت اتنی ہی تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ تو بعد کے زمانوں میں سونے کا ریٹ اوپر چلا گیا اور چاندی کا ریٹ نیچے ڈاؤن ہو گیا، اس لیے اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ زمانے کے تقاضوں کے نتیجے میں اور زمانے کی قیمتوں کے بے کنٹرول ہونے کا نتیجہ یہ ہے، ورنہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب ان دونوں کا نصاب مقرر کیا تھا تو یہ احتیاط برتی تھی آپ نے کہ دونوں کی مالی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی گویا جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی ہوا کرتا تھا اس کے پاس اتنی مالی گنجائش ہوتی تھی جتنی مالی گنجائش اس انسان کے پاس ہوتی تھی جس کے پاس 20 مسکال سونا ہوتا تھا۔ یہ 20 مسکال آج کے 87 گرام ہے اور وہ 200 درہم ہے وہ آج کے 612 گرام ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت آج 40-45 ہزار روپے ہے اور 87 گرام سونے کی قیمت آج 2.5-3 لاکھ روپے ہے۔ تو بلا شبہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس فاصلے کی وجہ سے بہت سارے کنفیوژن بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کنفیوژنوں کو اس فاصلے کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ حل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس صرف سونا ہو اس کو زکوٰۃ تب دینی ہوگی جب 87 گرام ہوگا، اگر اس سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جس آدمی کے پاس صرف چاندی ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی تب جب 612 گرام چاندی ہو، اگر اسے 612 گرام چاندی سے کم چاندی ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جس انسان کے پاس کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے، نہ سونا پورا ہے 87 گرام اور نہ چاندی پوری ہے 612 گرام، اس کو یہ تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا آپس میں ملانا ہے اور ملانے کے بعد پھر ان کی ویلیو نکالنی ہے۔ اگر یہ 612 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر چاندی قیمت آ گئی تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ 3 آدمی، چوتھا آدمی وہ ہے اس آدمی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ کیش ہے، تو کچھ سونا اور کیش ان دونوں کو ملانا ہے، پھر سونے کی قیمت نکالنی ہے، پھر اگر چاندی کے برابر ہو جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ کسی انسان کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے تو یہ دونوں کو جمع کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے 612 گرام چاندی کے برابر اگر آ گیا، میٹر 612 گرام چاندی ہے۔ 612 گرام چاندی کے میٹر کو اس لیے میٹر بنایا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں غریبوں تک زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ پہنچ پائے گی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں انفع للفقراء،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور ضابطہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے وہی نصاب طے کرنا جس نصاب کے نتیجے میں غریبوں کا نفع زیادہ ہوگا. تو آج چاندی کے معیار کو اس لیے معیار مانا گیا کیونکہ یہ انفع للفقراء ہے، اس کے نتیجے میں غریبوں کو زیادہ زیادہ لوگ زکوٰۃ پہنچا سکیں گے تو غریبوں کا نفع زیادہ ہوگا. بہرحال یہ جو قیمتوں کا تفاوت ہے یہ آج کے حالات، ہو سکتا ہے کل کو چاندی کی ویلیو بڑھتے بڑھتے سونے سے اوپر چلی جائے گی. اگر کسی وجہ سے چاندی کی ویلیو بڑھ گئی، مثلا فرض کیجئے چاندی کے زیورات کا فیشن آ گیا اور اتنا زیادہ فیشن پھیل گیا کہ لوگ چاندی کی طرف دوڑ پڑے، اور چاندی کے ریٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے ڈیمانڈ کے بڑھنے سے، جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنی زیادہ ریٹ ہائی ہو جائیں گے، اور جتنی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اتنی ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ریٹوں کے ڈاؤن ہونا اور اپ ہونے کا تعلق ڈیمانڈ کے ساتھ ہے. تو جو ہی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، اگر چاندی کا ریٹ اس وقت بڑھ جائے گا تو اس وقت معیار بن جائے گا سونا. پھر محمد عادل جموں سے سوال کرتے ہیں، شرعی سفر کی مقدار گھر سے شروع ہوتی ہے یا میونسپلٹی باہر نکل کر؟ جواب، شرعی سفر کی مقدار گھر سے شروع ہوتی ہے، میونسپلٹی حدود سے نہیں. مثلا سری نگر کا شہر ڈاؤن ٹاؤن سے یعنی جامع مسجد سے ایک آدمی چلا، تو اب یہ جہاں اس کو جانا ہے وہاں کا فاصلہ ناپا جائے گا اس کے گھر سے، لیکن جب یہ قصر کرے گا تو یہ قصر شروع کرے گا تب جب سری نگر شہر سے باہر نکل جائے گا. ہم اس کی دوسری مثال لیتے ہیں. فرض کیجئے ایک انسان دلی کی جامع مسجد سے نکلا اور اس کو فرض کیجئے یو پی جانا ہے، تو جب وہ دلی کی جامع مسجد نکلا تو فاصلہ جامع مسجد سے شروع ہوگا، لیکن اگر جب اس کو قصر کرنی ہوگی تو دلی شہر کے اندر رہ کر کہیں بھی قصر نہیں کر سکتا. یا جب دلی شہر کی میونسپلٹی حدود سے باہر نکل جائے گا اس کے بعد اس کو قصر کرنے کی اجازت ہوگی. بینک والے طرح طرح کے چارجز کاٹتے ہیں، مثلا اے ٹی ایم استعمال کرنے کے چارجز، اسی طرح سے بینک میں ایک مقررہ رقم کی ضروری ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے چارجز میں ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس طرح کی چارجز میں ہم سود کی رقم نہیں دے سکتے. ایک علاقے جہاں جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے کچھ شرعی مقدار سے زیادہ ہیں کچھ کم، تو نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے راستے دو ہیں. ایک راستہ مثلا مختصر ہے اور اس راستے سے اگر چلیں گے تو ہم شرعی مسافر نہیں بنتے. دوسرا راستہ طویل ہے اور اتنا طویل ہے کہ وہاں سے اگر گزریں گے تو شرعی مسافر بن جاتے ہیں. تو آپ نے جس راستے سے سفر کیا ہے وہی حکم لگے گا. اگر آپ مختصر راستے سے گئے ہیں اور جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے سے آپ مسافر نہیں بنتے تو آپ وہاں جا کر کے پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ مسافر نہیں بنے. لیکن اگر آپ اس راستے سے گئے ہیں جس راستے سے جانے کے نتیجے میں آپ مسافر بن گئے تو آپ پر سفر کا حکم لگ جائے گا اور آپ قصر کر سکتے ہیں. ایک علاقہ جو شرعی مقدار کے اعتبار سے 24 کلومیٹر سے کم ہے مگر اس راستے میں اور 10 کلومیٹر پہاڑی سفر بھی ہے، ایسے علاقے میں نماز کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں راستہ پہاڑی ہو یا میدانی علاقے کا ہو، سوال یہ نہیں ہے کہ راستہ پہاڑی ہے، آسان ہے یا دشوار گزار ہے، سوال یہ ہے راستہ کتنا طویل ہے. اگر 48 میل جو یا تو 77 کلومیٹر ہے یا 82 کلومیٹر ہے یا 88 کلومیٹر کے برابر بنتا ہے، اگر 48 میل کا فاصلہ ہے، چاہے پہاڑی سفر ہے چاہے میدانی سفر ہے، تو آپ مسافر بن جائیں گے. اور اگر 48 میل سے کم کا فاصلہ ہے مگر مشکل ترین راستہ ہے، پہاڑی سفر ہے، تب بھی آپ مسافر نہیں بنیں گے. مسافر بننے کا تعلق راستے کے مشکل اور آسان ہونے سے کے ساتھ نہیں ہے، مسافر ہونے کا تعلق راستے کے طویل اور کم ہونے سے ہے. شوکت احمد رشی بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے مقررہ وقت پر نماز ادا نہیں کر پاتے کسی مصروفیت کی وجہ سے، پھر شام کو نماز ادا کرتے ہیں. تو جواب میں عرض یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کا حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، لہذا وقت مقررہ پر نماز پڑھنی چاہیے. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب میں وقت پر نماز ادا نہیں کر پاتا کیونکہ صاحب میں بزی ہوتا ہوں، تو سوال یہ ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے دوائی کھانے کو بتائی ہو اور یہ بتایا کہ 6 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول کھائیں گے آپ، تو آپ وہاں یہ اعتراض کریں گے کہ میں بزی رہتا ہوں اور 6 گھنٹے تک نہیں کھاؤں گا؟ یا مثلا فرض کیجئے دوائی کھانے کا وقت رات میں آ گیا، تو کیا اب آپ جاگنے کا اہتمام نہیں کریں گے تاکہ ٹائم پر آپ دوائی کھا سکیں؟ یا مثلا ایک دوائی آپ کو دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے لانگ ٹائم تک آپ کو یہ دوائی کھانی ہے اور روزانہ صبح کو آپ کو چائے پینے سے پہلے یہ دوائی کھانی ہوگی، جیسے ٹی بی کی بیماریوں میں عام طور پر دوائی دی جاتی ہے، تو وہاں آدمی عذر نہیں کرتا کہ صاحب میں بزی ہوں. دراصل بزی ہونے کا عذر کہیں کہیں تو درست ہو سکتا ہے، ہر جگہ درست نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے نماز ٹھیک اپنے وقت پر ہو. ایک طرف سے اللہ کا حکم ہے نماز ادا کرو، دوسری طرف سے ہمارے دکان کا تقاضا ہے، ملازمت کا تقاضا ہے، کوئی اور تقاضا ہے،
تو اللہ کا حکم زیادہ پاورفل ہے بمقابلے ہمارے دنیاوی تقاضوں کے، اس لیے وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً آدمی نہ وقت پہ نماز ادا نہیں کر پایا، یہ بائی دی وے ہوگا، اس وقت بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ قضا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے نماز ادا نہیں کر پا کے آنکھ نہیں کھل سکی، تو بعد میں آپ نے نماز قضا کی ہے۔ اسی طرح سے دشمنوں کا آپ پر خطرناک ترین حملہ ہونے والا تھا غزوہ خندق میں، اور آپ کی کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ پائے، بعد میں آپ نے نمازیں قضا کی ہیں۔ تو ایک تو ہے جان بوجھ کر نمازیں قضا کر دینا، یا معمولی عذروں کی بنا پر نمازیں قضا کر دینا، وہ تو ہے سخت جرم۔ اور ایک حالات ایسے ہو گئے کہ ہم وقت پر نہیں پڑھ سکے، یہ بادی وے ہوگا، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی واقعتاً نماز نہیں پڑھ سکے، کبھی سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ان نمازوں کو قضا پڑھ سکتے ہیں۔ محمد شفیق خواجہ سوپور سے سوال کرتے ہیں، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اگر وہ جہری نماز پڑھا رہا تھا اور وہ سورت پڑھ رہا تھا، اب مقتدی جو آگے بڑھے گا اگر وہ سورت اس کو یاد نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، امام صاحب نے جو قرات کی، اگر اس نے اتنی سورت پڑھ دی ہے جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی 3 آیتیں، تو پیچھے سے آنے والا مقتدی وہیں پر رکوع کرے گا۔ اور اگر امام صاحب نے اتنی قرات ابھی نہیں کی ہے، ایک ہی آیت پڑھی تھی، اور وہ سورت مقتدی کو یاد نہیں، بس ہم فرض کیجئے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے دوران جو ہی الحمد شریف کے بعد اس نے سورہ رحمان شروع کی، الرحمن علم القرآن، اور اسی پر وضو ٹوٹ گیا۔ اب جو پیچھے سے مقتدی کو آگے بڑھائے گا، اس مقتدی کو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، تو وہ دوسری جو بھی صورت اسے یاد ہوگی وہ والی صورت پڑھے اور نماز مکمل کرائے، نماز درست ہو جائے گی۔ وہی والی صورت پڑھنا مقتدی کی ذمہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے ہی نہیں کہ مقتدی کو وہ صورت بھی یاد ہوگی۔ موجودہ دور میں مستورات کی دینی تربیت کا کوئی خاص تجویز بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ آج کے زمانے کے ہمارے مسلم سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مستورات کی دینی تربیت کا باقاعدہ منظم انتظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور بلا شبہ یہ مسلمانوں کی شدید ترین کوتاہی ہے، اور اس کا شدید نقصان ہم سب کے سامنے ہے کہ مرد دیندار ہیں، ان کے مستورات کے اندر دینی مزاج نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے دینی مزاج کی، بلکہ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو دین سننے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ مستورات کا ذہن زیادہ نرم ہوتا ہے، ان کی زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے، ان کو زیادہ جلدی دیندار بنایا جا سکتا ہے، اس لیے مستورات کے دینی تربیت کا باقاعدہ انتظام تعلیمی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے کرنا بہت زیادہ لازم ہے۔ اس کے لیے تجویز نمبر 1، ہر محلے والے، ہر مسجد والے اپنے ہاں بچیوں کے لیے الگ مکتب قائم کریں، بچیوں کے لیے الگ سے مکتب قائم کریں، اور اس مکتب کے چلانے کے لیے خواتین ہی کو مقرر کریں۔ اس کے لیے پہلے ایک نہ کرنا ہوگا، ایک ایسی خاتون کہ جو صحیح قرآن کریم پڑھا سکتی ہو، نماز سکھا سکتی ہو، اس کی ذمہ داری رکھی جائے، ایک گھر سیلکٹ کیا جائے، وہاں محلے کی بچیاں آئیں اور وہ خاتونوں کو نماز بھی پڑھائے، قرآن بھی پڑھائے، دعائیں بھی یاد کرائے، وہ تمام ضروری مسائل سکھائے، اور اس طرح سے تیار کرے کہ ان بچوں میں ایسی بچیاں تیار ہو جائیں جو آگے چل کر مکتب کو چلائیں گے۔ بس جو اب تک پڑھا رہی تھی، اگر وہ ان میرڈ تھی، جو ہی اس کا نکاح ہو جائے گا، وہ نکاح ہو کر چلی جائے، اس کی جگہ دوسری بچی آ جائے جو اس نے تیار کی تھی، جب وہ تیار ہو کر کے جب اس کا نکاح ہو جائے وہ چلی جائے، اس کی جگہ دوسری بچی۔ اس طرح سے کنٹینیو سلسلہ جب چلتا رہے گا تو گویا بچیوں کی تعلیم کا نظام مکمل ہوگا۔ اسی طرح سے محلوں میں خواتین کے اجتماعات کیے جائیں، اور ان خواتین کے اجتماعات میں یا تو پڑھی لکھی، سمجھدار، دینی ذہن رکھنے والی خواتین ہی کے بیانات ہونے چاہیے، اور اگر وہ بیانات نہ کر سکیں تو دین کا ایک چھوٹا سا کورس مقرر کیا جائے جو خواتین ہی کے لیے کتابیں لکھی گئیں، اور وہ کتابیں پڑھ کر کے سنائی جائیں، اور وہ اجتماعی مطالعہ ہو، اور اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہو، اور مسائل میں بات ہونے کے بعد جہاں کہیں کنفیوژن ہو ان میں کسی محرم کے ذریعے سے کنفیوژن دور کرا جائیں، دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دعوت کے عنوان پر خواتین کی جماعتیں بھی نکالی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی خواتین کی دینی تربیت ہوتی ہے۔ اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ آج بہت ساری صحیح ویب سائٹیں خواتین کی دینی تربیت کا کام کرتی ہیں، مستند و صحیح ویب سائٹ کے ذریعے سے دینی تربیت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ 4 تجویزیں ہیں جو اس اہم ترین سوال کے جواب میں عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے اور لوگوں کے اندر فکر پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کی دینی تربیت کا وہ حق ادا کر سکیں جو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا عورتیں شوق سے بالوں میں کالی یا لال مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں،
عورت کو اجازت ہے کہ وہ مہندی لگا سکتی ہیں، عورتوں کو ہاتھوں میں بھی مہندی لگانے کی اجازت ہے، بالوں میں بھی مہندی لگانے کی اجازت ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کالی مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اگر کسی خاتون کے شوہر کا تقاضا یہ ہو کہ تمہارے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں اس لیے اپنے بالوں کو کالا کرو، تو شوہر کی رضامندی کی وجہ سے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کالی مہندی استعمال کرے اپنے شوہر کی خاطر، نہ کہ دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے کہ میری عمر ابھی بہت کم ہے۔ کیا عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو سچویشن الگ الگ ہوگی۔ کسی عورت کا شوہر اچھا ہے، تمام حقوق ادا کرتا ہے، کوئی کمی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود عورت اگر شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو یہ طلاق مانگنا جرم ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر خرابی میں مبتلا ہے اور سدھر نہیں رہا ہے اور وہ عورت تنگ آ کر کے چاہتی ہے اب اسے مجھے چھٹکارا مل جائے، ظاہر ہے وہ ظلم سے نکالنا چاہتی ہے، اس عورت کو اپنے شوہر سے طلاق مانگنے کا حق ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شوہر سے طلاق مانگ کر کے دوسری جگہ جب نکاح ہو تو وہاں رحمت والا شوہر ملے، ہو سکتا ہے وہاں بھی اسی طرح یا اس جیسی دوسری کمی کا۔ تو صبر اور برداشت کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب صبر سے پیمانہ آگے نکل جائے اور برداشت نہ ہو سکے تو پھر مجبوری میں عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جب طلاق کا مطالبہ ہوگا تو شوہر اور بیوی کے درمیان فیصلے کیسے ہوں گے، وہ اس طرح کے سوال و جواب میں وہ حل نہیں ہوتا، وہ تو بیٹھ کر مجلس کرنی ہوتی ہے، دونوں کے مطالبے سننے پڑتے ہیں، دونوں کے تقاضے اور شکایتیں سننی پڑتی ہیں، بیانات سننے کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تب یہ طے ہوتا ہے کہ شوہر کب طلاق دے گا، کن شرائط پر دے گا، بیوی کو کوئی چیز ادا کرنی ہے یا نہیں ادا کرنی ہے، اور جو آپس میں مالی معاملات ہیں ان کا فیصلہ کیا کرنا ہوگا، شوہر کو کیا چیز دینی ہے، بیوی کو کیا چیز لینی اور دینی ہے، یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ مجلس قضا میں ہوا کرتے ہیں۔ محمد اشفاق واتورا چاڈورا سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا انستھیسیا دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کہ جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ خالی زمین کو ایک شخص نے خریدا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کر قبرستان کی صورت میں بیچ رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے۔ کیا اگر میں اس کو بیچنا چاہوں تو مجھے بہت خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور میرے گھر کی عورتیں بھی شام کو گھر سے بہت گھبراتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اس کو قبرستان بنانے پر اعتراض کرنے کا حق اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، اسلام آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ اس انسان پر اعتراض کریں کہ تم اس زمین کو قبرستان کیوں بنا رہے ہو۔ دراصل قبرستان کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ جو خواتین آپ کی ڈرتی ہیں، یہ ان کا ڈرنا جو ہے توہم پرستی ہے۔ اس شخص نے زمین خریدی، اب وہ قبرستان کے طور پر بیچا، اس کا مطلب لوگوں کو قبرستان کی ضرورت ہے، تو ہم کیوں ڈریں گے کہ صاحب قبرستان کے قریب میں رہتے ہوئے ہماری ویلیو گھٹ گئی؟ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل توہم پرستی کی بنیاد پر اولاً تو زمین کی ویلیو گھٹنی ہی نہیں چاہیے۔ دراصل ہمارے عقائد کی کمزوری، ایمان کی پختگی نہیں ہے، اس کی وجہ سے توہماتی ذہن ہے۔ اس توہماتی ذہن کی بنا پر سمجھتے ہیں قبرستان کے نزدیک رہنا جو ہے وہ کئی نحوست ہے، اور قبرستان کے نزدیک رہنے سے جو ہے بے برکتی آئے گی، اور قبرستان کے نزدیک رہنے سے ڈر اور خوف ہوگا۔ بہرحال آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی زمین، فرض کیجئے اگر وہ کل کو زمین میں شاپنگ کمپلیکس بنائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہاں پر پارکنگ بنائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اگر وہاں کوئی فصل اگائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر وہ قبرستان بنا رہا، اگر وہ قبرستان کے لیے وقف کرے گا زمین تو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اسی طرح سے اس پر بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ جامعہ کس مسجد کو کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پورے علاقے میں جس جگہ تمام لوگ جمع ہو کر کے جمعہ پڑھیں اس مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اب جن علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ شروع کیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ جامع مسجد تو ایک ہی ہے لیکن باقی مسجدوں میں بھی جمعہ پڑھا جا رہا ہے۔ ویسے جامع مسجد کہتے ہیں اس مسجد کو جہاں علاقے کے تمام لوگ جمع ہو کر کے جمعے کی نماز ادا کریں۔ کیا بیت المال کے پیسوں سے بستی کا کوئی کام کر سکتے ہیں، مثلا پانی کے پائپ لگانا، بجلی ٹرانسفارمر کی مرمت کرنا وغیرہ؟ جواب اس کا یہ ہے، بیت المال میں جو آمدنی ہے وہ آمدنی کی الگ الگ شکلیں ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں صدقات ہے، اس میں صدقہ فطر ہے، اس میں قربانی کے ہیں، اس میں کفارے کا پیسہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی سود کا پیسہ بھی بیت المال میں لا کر جمع کر دے گا، اور امداد کے پیسے بھی ہیں۔ ان میں سے زکوٰۃ، صدقات کا پیسہ اس طرح کے کاموں میں، ٹرانسفارمر کی مرمت میں، پانی کے پائپ ٹھیک کرانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے۔ امداد کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں، اسی طرح سے انٹرسٹ کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اسی کام کے لیے پیسہ دے گا تو لگا سکتے ہیں۔ اب بیت المال والوں کے سامنے جب یہ تقاضا آئے گا کہ محلے میں ٹرانسفارمر خراب ہو چکا ہے، بجلی کی پائپ لائن جو ہے وہ بگڑ گئی ہے،
اور ہم اسے ٹھیک کرانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو موجود پیسہ ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا یہ صدقات کا پیسہ ہے, اور یہ پیسہ ہم وہاں لگا نہیں سکتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بیت المال والوں کو محلے کے اندر چندہ کرنا چاہیے اسی کام کے لیے کہ دیکھو بھائی ٹرانسفارمر خراب ہو چکا ہے, ہمیں ٹرانسفارمر ٹھیک کرانا ہے, پانی کی پائپ لائن خراب ہو گئی ہے, سڑک خراب ہو گئی ہے, ہمیں وہ ٹھیک کرانی ہے, اور ہمارے میں جو موجود پیسہ ہے یہ اس میں لگے گا نہیں, لہذا محلے والے تمام تعاون دیں اور اسی غرض کے لیے جب وہ چندہ کریں گے پھر چندہ اس میں خرچ کریں. طریقہ یہ ہے. بیت المال والے یہی کیس محلے والوں کے سامنے ڈال دیں اور محنت کر کے پیسہ کلیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس چیزوں کی مرمت کرائیں جس چیز کی مرمت کرانے کی مجبوری پڑ رہی ہے. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اگر وہاں خرچ کیا گیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صدقہ فطر کا پیسہ ادا کیا گیا وہ بھی ادا نہیں ہوگا. اسی طرح سے قربانی کی کھالیں بیچ کر اگر پیسہ وہاں لگایا گیا وہ بھی ادا نہیں ہوگا. اسپتال میں ایمرجنسی ڈیلیوری کی وجہ سے جمعے کی نماز یا عید کی نماز نہ ہو سکے تو اب کیا کریں؟ جواب یہ ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعے کی نماز بالکل نہ چھوٹے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ایک شخص ڈیوٹی دے, دوسرا بھی جمعہ پڑھ کر کے آئے, پھر وہ شخص واپس جب آئے گا تو یہ شخص دوسری مسجد میں جہاں کچھ وقفے کے بعد جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو وہاں جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی نہیں جا سکا, جمعہ بھی چھوٹ گیا, عید کی نماز چھوٹ گئی, تو ان آدمیوں جمعہ جس کا چھوٹ گیا اس کو بعد میں ظہر ادا کرنی ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ جمعے کی نماز کے لیے نہ جا سکا تو جمعے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گا. جس آدمی کو عید, اسی طرح سے ہسپتال میں ڈیوٹی پر جو آدمی ہے یا ہسپتال میں بیمار کی تیمارداری کے لیے جو آدمی ہے, آج بھی ہمارے ہسپتالوں میں جمعے کے دن ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف اور وہ بیماروں کی تیمارداری کرنے والے لوگ ہسپتالوں میں رہتے ہیں, تو اب وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں. اولاً تو کوشش ہونی چاہیے کچھ بھی ہو جمعے کی نماز نہیں چھوڑنی ہے, اس لیے کہ مسلسل 3 جمعہ چھوڑنا بہت خطرناک عمل ہے. اس میں بعض دفعہ آدمی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. بہت سخت خطرناک عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں جس آدمی نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑے ہیں اس میں بہت سخت وارننگ دی ہے. تو لہٰذا جمعے کی نماز کا ادائیگی کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں ادا کر سکا تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر عید کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, ڈیوٹی کی وجہ سے, تو بعد میں 2 رکعت نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرے گا. 2 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے, 4 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے. 4 رکعت سوال ہے 4 رکعت والی نماز میں اگر غلطی سے پہلی یا تیسری رکعت میں قاعدے کے لیے بیٹھ گئے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے قاعدے کے لیے بیٹھ گئے فوراً اٹھ گئے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر قاعدے کے لیے بیٹھ گئے پہلی یا تیسری رکعت میں اور بیٹھے اور 3 سبحان ربی العظیم کے بقدر بیٹھے رہے, پھر خیال آیا, پھر کھڑے ہو گئے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. منتظر بشیر چاڈورا سے سوال کرتے ہیں مرغا یا بکرا ذبح کرنے کے لیے کیا سنت, کیا فرض, کیا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جانور جب ذبح کیا جائے تو نمبر 1 جانور حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. نمبر 3 ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم مست ہے. نمبر 4 جانور زندہ ہونا چاہیے تو ذبح ہوگا. یہ 4 باتیں جب ہوں گی تو جانور حلال ہوگا. پھر باوضو ہونا سنت ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے ذبح کرنا اور زیادہ افضل ہے, اور چھری کو بہت تیز کرنا وہ بھی افضل ہے, اور جانور کو پہلے پانی پلانا یہ بھی بہت افضل ہے. یہ تمام کام سنت ہیں, لیکن فرض 4 چیزیں ہیں: مسلمان کا ہونا, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا, جانور کا زندہ ہونا اور جانور کا حلال ہونا. یہ 4 چیزیں لازم ہیں تب جانور حلال ہو سکے. محمد عباس کولگام سے سوال کرتے ہیں اگر خامخواہ والدین ناراض ہو جائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا سدھار کریں, خامخواہ اپنی اولاد سے ناراض نہ ہو. لیکن اگر بیٹا سمجھ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم خامخواہ نہیں, ہم غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں, اس صورت میں بیٹے کو اپنے سدھار کرنا چاہیے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ والدین واقعی خامخواہ ناراض ہیں یا ان کی ناراضگی جو ہے وہ جینیون ہے, اور بیٹا سمجھ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں. مثلا فرض کیجئے بیٹا کہتا ہے مجھے بائک دے دو, والدین کہتے ہیں نہیں بائکوں کی وجہ سے بہت سارے لڑکوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں نہیں دیں گے. یا بیٹا کہتا ہے مجھے وہ موبائل دے دو, گھر والے کہتے ہیں آج کل کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے. بیٹا اسی پر اکڑ گیا اور ماں باپ جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. اب بیٹا سمجھتا ہے یہ خامخواہ مجھ سے, یا مثلا بیٹا جو ہے وہ موبائل کا غلط یوز کر رہا ہے, یہ غلط چیٹنگ کر رہا ہے, یا وقت برباد کر رہا ہے, یا کسی بھی عادت میں ہے, اس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں, اور بیٹا کہہ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں, تو وہ خامخواہ ناراض نہیں ہے بلکہ غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین کی ناراضگی کسی معقول وجہ سے ہے یا بلا
بلا وجہ والدین ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر بلا وجہ والدین ناراض ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بلا وجہ ناراض نہ ہو، بیٹا اپنا بیٹا ہے اسے ناراض نہ ہو، اور بیٹے کو بھی سمجھنا ہے کہ میرے والدین اگر ناراض ہیں تو وجہ کیا ہے، اگر وہ وجہ سمجھنے کی ہے اور دور کرنے کی ہے تو اپنی وہ غلطی دور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب والدین خامخواہ ناراض ہیں اور میں بھی یہاں سے ریئیکٹ کروں گا تو اس کے نتیجے میں معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. چنانچہ بہت سارے گھروں میں طرح طرح کے ٹینشن اسی بنیاد پر ہیں. بیٹا سمجھتا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں اور والدین سمجھتے ہیں یہ بگڑا ہوا ہے اور ہماری ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. محمد یاسر بونجوا سے سوال کرتے ہیں، ہماری مسجد میں ایک شخص نماز کے لیے پابندی سے آتا ہے، وضو صفائی وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے طور پر رکوع سجدہ بھی کرتا ہے، مزید یہ کہ امام قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ باواز بلند تکبیرات کہتا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اس آدمی کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اپنا سدھار کریں اور یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں اور ٹھیک کر دیں، اور اگر وہ سدھار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نرمی کے ساتھ اسے کہیں کہ آپ مسجد میں مت آیا کریں، اور اگر مسجد میں آنا ہے تو نمبر 1 صفائی ٹھیک کریں، وضو ٹھیک طرح سے کریں، اور یہ اپنی طور پر خود ہی تکبیرات پڑھنا کا جو سلسلہ ہے یہ اس کو بند کر دیں، مقتدی بن کر کے رہیں جیسے باقی دنیا کے سارے مقتدی ہیں. اگر وہ ان باتوں کا سدھار کرتا ہے تو بہت ہی ٹھیک ہے، اور اگر سدھار نہیں کرتا ہے تو نرمی سے اسے کہا جائے کہ آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیں، اور اگر آنا ہو تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد پھر مسجد آیا کریں. شیخ عامر لال بازار سے سوال کرتے ہیں، انسان کا رزق تو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اب کس کام سے کمائے گا وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور روزی میں کمی زیادتی کن وجوہات سے ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے اللہ نے روزی لکھی ہوئی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ لکھا ہوا ہے، مگر جس اللہ نے یہ لکھا اسی اللہ نے حکم دیا کہ دوائی بھی کھاؤ، تو گیا ہمیں بیک وقت دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ میں اللہ کے لکھے ہوئے پر بھروسہ بھی کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ نہیں صاحب اللہ نے جو لکھا وہ خود بخود ہوگا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں پڑھائی نہیں کریں گے اور سوچیں گے اللہ نے پاس لکھا ہوگا تو پاس ہو جائیں گے، احتیاط نہیں برتیں گے اور سوچیں گے اگر حفاظت لکھی ہوگی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، دوائی نہیں کھائیں گے اور سوچیں گے کہ اگر اللہ نے شفا لکھی ہوگی تو بغیر دوائی کی شفا، تو نہیں. جواب اس کا یہ اللہ نے ایک نظام بنایا اور وہ اللہ کا قانون ہے جس کے بارے میں اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں سنت اللہ، اللہ کا قانون. وہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ کچھ کاموں میں سے کچھ حصہ تمہیں کرنا ہے، بقیہ میں کروں گا. زمین سے اناج اللہ اگاتے ہیں، مگر کسان کی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ ہل جوتے گا، بیج ڈالے گا، حفاظت کرے گا، یہاں تک تو انسان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اناج اگانا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ تعالیٰ شانو پیدا کرتے ہیں، مگر دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری ہے. اب اگر عورت یہ سمجھنے لگے گی جس اللہ نے بچے کو پیدا کیا وہ اللہ خود ہی دودھ پلائے گا، میں کیوں پلاؤں گی، تو اس کی حماقت ہے. یہ دراصل سمجھنا یہ ہے کہ کس کام میں اللہ نے کتنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کتنی ذمہ داری بندوں پر ڈالی ہے. کمانے کی ذمہ داری بندوں پر ڈال دی ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ تمہاری کمائی پر تمہیں کیا کیا ملے گا یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کبھی ایسا ہوگا تم نے کمائی کی کم، میں نے دیا زیادہ، کبھی ایسا ہوگا تم نے کمائی کیا زیادہ، میں نے دیا کم، اور کبھی تمہارے کمائی بغیر میں دے دوں گا اور کبھی تمہارے کمانے کے باوجود بھی نہیں دوں گا. اختیارات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ہماری ذمہ داری دوائی کھاتے رہیں، شفا اللہ نے لکھی ہوگی شفا ملے گی، نہیں لکھی ہوگی اسے دوائی کھاتے کھاتے بیماری کی حالت میں ہی رہیں گے. بہرحال ہماری ذمہ داری ہے وہ کریں جو اللہ نے ہمیں کہا ہے. عنایت حمید وانی ساکنہ نوگام سری نگر کہتے ہیں عورت کا قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی سخت ممانعت ہے. اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر اللہ کی لعنت. اس لیے عورتوں کو نہ جنازے کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے اور نہ قبرستان جانے کی اجازت ہے. البتہ اگر کہیں قبرستان کے باہر سے راستہ گزرتا ہو اور راستہ گزرتے ہوئے اگر وہاں سے کوئی خاتون اپنے کسی رشتہ دار کے لیے ایصال ثواب یا سلام پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جب کوئی عورت قبرستان میں جاتی ہے تو وہ صاحب قبر کو ننگی نظر آتی ہے؟ جواب ہے کہ بات بالکل غلط ہے. صاحب قبر کو کوئی نہ عورت نظر آتی ہے نہ مرد نظر آتا ہے. وہ تو قبر کے اندر ہے اور ہو سکتا ہے قبر کے اندر اب اس کی جان بھی باقی نہ بچی ہو اور اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں میں ہو. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ عورت جب قبرستان جاتی ہے تو وہ قبر والے کو ننگی نظر آتی ہے. یہ غلط بات ہے.
محمد مرتضیٰ کنگن سے سوال کرتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے کی عورتیں اور رشتہ دار عورتیں آیا کرتی ہیں اور وہ بچے کو دیکھتے دیکھتے وہ کچھ روپے پیسے بھی دیتی ہیں۔ روپے پیسے کیا یہ روپے پیسے والدین استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، یہ روپیہ پیسہ جو ہے اصل میں بچے کو نہیں دیا جاتا، یہ اصل میں والدین کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تو والدین کے ساتھ ہے۔ بچہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے، جب یہ ابھی دنیا میں آیا ہے تو اس بچے کے ساتھ والدین کا اس کا آدمی کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کا دراصل دینا والدین کو دینا ہے۔ اور کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی پیدائش پر جو کچھ بھی ہدایہ اور پیسے دیے جاتے ہیں وہ اصل میں بچے کے نہیں ہوتے ہیں، وہ بچے کے والدین کے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے لیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آگے چل کر اس بچے پر جو خرچے کرنے ہیں یہی والا پیسہ بچے پر خرچ کرے، تاکہ آیا ہوا پیسہ اس بچے کا تھا اور وہ اسی بچے پر خرچ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یہ اشکال نہیں رہے گا کہ آیا ہوا پیسہ ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا، بچے پر آپ کو خرچ کرنا ہی ہے، کپڑے بھی لانے ہیں، دوائیاں بھی لانی ہیں، دودھ بھی پلانا ہے، آگے زندگی بھر کے تقاضے ہیں، تو یہ پیسہ اسی بچے پہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے گویا کوئی شک کی بات نہیں رہے گی۔ اس وقت ہم اس مجلس کو اسی پر ختم کر دیتے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھائیوں تک یہ جوابات پہنچے ہوں گے اور آپ نے ان جوابات سے کچھ نہ کچھ علمی اور فکری فائدہ ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس سوال اور جواب کی اس نشست کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائیں۔ آپ کے بقیہ سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں ہم عنقریب اناؤنس کرنے کے بعد پھر وہ اگلے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے۔ اس میں آپ کے لکھے ہوئے سوالات محفوظ ہیں، موجود ہیں، تو اگلی 1-2 دن کے اندر یہ مجلس پھر دوبارہ ہوگی اور اس میں ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور دین پر قائم رکھے، دین کے سیکھنے کا جذبہ باقی رکھے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پروان چڑھے اور دین پر جمے رہنے کا مزاج بھی برقرار رہے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا مزاج اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔